बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? और जनाब हम तो भाई जीत का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि हमारे जो छोटे लड़के हैं यानी कि अंडर 19 की जो टीम है उन्होंने तो कमाल कर दिया है। भारत को हराया 191 रन से और एशियन ट्रॉफी जो है अब हमारे पास आ गई है। क्या बात है। और कल जी हम ये देख रहे थे कि भाई जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ साइम एयरपोर्ट पे, और वो इस्तकबाल सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रहा, फिर वज़ीर आज़म ने उन्हें मदऊ किया हुआ था, फील्ड मार्शल से मिले। वज़ीर आज़म ने तो दोहराना दिया ही दिया, और साथ में दोहराने के साथ आप सोचे फी कस मतलब फी प्लेयर 1 करोड़ रुपए इनामी रकम देने का ऐलान भी किया, और जो सपोर्ट स्टाफ था उसको 25-25 लाख फी कस देने का इनाम किया। ये उनकी हौसला अफजाई के लिए किया गया, क्योंकि छोटे लड़के जो थे हमारे वो रवायती हरीफ भारत को ऐसी धूल चटा के आए कि भारत बौखलाहट का शिकार ही हो गया। अब वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस खोल दी और पता नहीं उनका मीडिया बौखला गया है, पागल हो गया, और अजीब एक नैरेटिव बिल्डिंग उन्होंने शुरू कर दी है। बट एनी हाउ ये होती है ग्रेस, और ये होता है ग्रेसफुली अपने मुल्क के लिए खेलना, अपने मुल्क का नाम दुनिया में रोशन करके वापस। क्या बात है। और आर्मी चीफ से, फील्ड मार्शल से भी उनकी मुलाकात हुई, और भाई बड़े ज़बरदस्त अल्फाज में उन्हें उनकी तारीफ़ की फील्ड मार्शल ने, ज़ाहिर है। और हमारे ये जो लड़के हैं इन्होंने कमाल करके दिखाया है। और 2025 जो हमारे लिए साल रहा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा साल रहा। बुनियानुल मरसूस में जिस तरीके से हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की, उसके बाद हमारी टीम जो है अंडर 19 की अगर हम उनकी बात करें तो भाई खेल के मैदान में भी ये एक वो साइम इशू था, ये एक वो ग्राउंड था जिस पे हम कहते थे कब हराएंगे, कब हराएंगे। तो फाइनली जी हमारी अंडर 19 टीम ने ये भी कर दिखाया। अच्छा, इस मौके पर जब ये मुलाकातें हो रही थी, वज़ीर आज़म ने फिर जिक्र भी किया मार्का हक का, और उन्होंने कहा कि आपने मुखालिफ को ऐसे ही हराया जैसे हमने बुनियानुल मरसूस में शिकस्त दी थी। तो ज़रा सुन लेते हैं वज़ीर आज़म किन अल्फाज में तारीफ़ कर रहे थे। मुसनफ़ी की शबाना रोज़ काविश साहब की कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, बुनियानुल मरसूस फतह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी थी। ये आपने उसी मुखालिफ के खिलाफ जो जीता है, ये बहुत बड़ी पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी साइड ऑफ स्टोरी। अब आपको जरा बताते हैं कि पड़ोसी मुल्क में क्या इसी हम मुलाकात में देखें हमारे जो खिलाड़ी हैं ना, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि देखें आप इनकी इस तरह हौसला अफजाई करेंगे और इनको एहसास होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस रखती है क्रिकेट हमारे लिए। अच्छा जी, अब ये जो दिन था, अब हम देख रहे हैं कि तारीखी फ़तह सबके लिए बाइस फ़ख्र है। नौजवान क्रिकेटर्स की कामयाबी जी उसको सबने सराहा कि बड़ी डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की, और 191 रन से हराया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भारत को धूल चटाने वाली चैंपियन टीम के खिलाड़ियों से फिर बातचीत भी हमने देखा जो हो रही है। उन्होंने कहते हैं ना फर्दन सबसे मुलाकात भी की, और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज से नौजवान क्रिकेटर्स की मुलाकात GHQ में हुई है। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शानदार फतह पर मुबारकबाद दी। कहा जी कि नौजवान टीम का जो डिसिप्लिन है, जो टीम वर्क है, वो शानदार रहा। आज़म और जीत की लकन की भी तारीफ़ की, और कहा कि पाकिस्तानी जो नौजवान हैं वो मुल्क का कीमती सरमाया है। बिल्कुल जी, कीमती सरमाया है मुल्क का। और आप फिर वही बात ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है, और इन्होंने प्रूव करके दिखाया है। और जो डिसिप्लिन की बात हम कर रहे थे, पूरे मैच में वेल डिसिप्लिन प्लेयर्स, पता लग रहा था कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का जो हक़ था वो अदा किया इन लड़कों ने, और जिस तरीके से वहाँ पर इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, उसके बाद जो एक पेशेंस थी ना, एक कामनेस थी, कोई प्रेशर नहीं था, कोई डरे घबराए हुए नहीं लग रहे थे कि हम भारत के खिलाफ खेल रहे हैं, बल्कि उल्टा इस मैच में तो हमें भारतीय प्लेयर्स घबराए हुए लग रहे थे। घबराए हुए वो हमें देखें, ठीक है आप खेलें, रूल्स ऑफ द गेम भी होते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि आप बदतहजीबी और बदतमीज़ी पे उतर आएँ। भारतीय क्रिकेटर जो कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूँगी, देखें वो भी अभी उस एज ग्रुप में हैं जिन्हें उन्हें बहुत कुछ सीखना है, लेकिन अगर वो ये वाले काम करेंगे तो फिर आगे क्या उनकी सोच बनेगी। देखिए हेट्रेड का बयानिया अब ग्राउंड से निकल के जी सबके सामने आ रहा है। आई बिलीव सदफ के इवन इट्स नॉट अबाउट एज, बल्कि आप देखें इनकी काउंसलिंग किस तरह की जा रही है। हमारे लड़कों को भी तो काउंसिल करके शेप करके भेजा है ना, तो इनकी काउंसलिंग ही ऐसे की जाती है, की जा रही है कि इनको अभी से सिखाया जा रहा है कि आपने ये हेट एक्ट्स करने हैं, ये गंदे इशारे करने हैं। तो पाकिस्तान से हारने के बाद अब आपको ज़रा बताते हैं कि भारतीय टीम ऑफिशियल तो गमज़दा है ही है, लेकिन गोदी मीडिया का दर्द देखने के काबिल है। मतलब वो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अब गोदी मीडिया में हो क्या रहा है
وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ فائنل آپ لوگ کیوں ہارے, اپنی ٹیم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگ کیوں فائنل ہارے. بھارتی میڈیا کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. ان دنوں انہوں نے شکست کھانے والے کھلاڑیوں پر تنقید کی بوچھاڑ کر رکھی ہے, اور بھارتی میڈیا میں کہا یہ گیا ہے, اب آپ سنیں کیا کہہ رہے ہیں, کہ بچپن سے سکھایا تھا کسی بھی ٹیم سے ہارو لیکن پاکستان سے نہ ہارو, اور تم لوگ پاکستان سے ہار کے آ گئے. آپ سوچیں کہ یہ ان کا میڈیا تنقید کر رہا ہے بچوں کے اوپر جو انڈین کرکٹ پلیئرز ہیں. اچھا, بھارتی میڈیا نے پھر جی پہلے تو ذرا سن لیتے ہیں کہ یہ اپنے ہی کھلاڑیوں پر, ظاہر ہے ہار جیت کھیل کا حصہ ہے, لیکن یہ کس طرح برس رہے ہیں اپنے ہی چھوٹے معصوم کھلاڑیوں پر. واٹ از دس obsession with پاکستان؟ I don't get it. لائک آپ کو یہ سکھایا, ہم تو بھائی بہت چل رہتے ہیں, ہمارے کہتے ہیں نا nobody lives in our mind, یا کیا کہتے ہیں head rent free, ہمارے دماغوں میں کوئی ایسے فطور نہیں ہے, اور آپ بچپن سے سکھا رہے ہیں کہ پاکستان سے نہیں ہارنا. یہ کیا سکھا رہے ہیں آپ؟ اور اچھا, اب یہ تو آپ نے سنا نا کہ بھارتی میڈیا کا کیا بیان تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے جو مینٹور تھے سرفراز, اب آپ ذرا ان کا ڈسپلن, ان کی گفتگو, ان کا تھاٹ پروسیس چیک کریں کہ وہ اپنی ٹیم کو کیا سمجھا کے گراؤنڈ میں لے کے گئے. ذرا سنوائیں. اس کے دائرے میں جاہل کی طرح جاہل نہیں ہو جائے, اس کے دائرے میں جاہلوں کی طرح جاہل نہیں ہو جائے. پلیئر تو ضرور کھیلا انڈیا کے اگینسٹ, لیکن اس انڈین ٹیم کے اگینسٹ کھیلا تھا جو کہ کرکٹ کو کرکٹ سمجھتے ہیں. باہر بیٹھ کے میں نے دیکھا جو ان کا بیہیویئر تھا وہ گیم کے حوالے سے بالکل اچھا نہیں تھا, اور جو جیسچر ان کے پلیئر نے کیا آئی تھنک وہ بہت غیر مناسب تھا. میں نے اپنے پلیئرز کو یہ بولا کہ ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے لیکن طریقے سے کرنا ہے, جیسے وہ کر رہے ہیں ہم نے ویسے نہیں کرنا, کیونکہ ہم نے ایک اسپورٹس مین اسپرٹ دکھانی ہے. وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا فیل ہے, وہ ان کو کرنے دو. بھائی ہم تو اپنے بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ آپ نے جی اخلاق, تمیز, تہذیب کے دائرے میں رہنا ہے, اقدار کے دائرے میں رہنا ہے, اور دیکھیں یہی ہوتا ہے دنیا سے بھی آپ اسی طریقے سے ملتے ہیں, آپ اس طرح نفرت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھاتے ہیں. اچھا, محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کا بھی بتا دیتے ہیں, چیئرمین پی سی بی, پھر وہ ایشین کرکٹ کاؤنسل کے بھی صدر ہیں. انہوں نے بھارتی ٹیم کے رویے کی شکایت کی اور کہا کہ بھارتی ٹیم نے ہمارے کھلاڑیوں کو اکسایا, اشتعال دلایا, جو حرکتیں وہ گراؤنڈ میں کر رہے تھے, لیکن ہمارے کھلاڑیوں نے صبر کیا. جان ایلیا کا ایک بڑا مشہور شعر مجھے یاد آ گیا. وہ لکھتے ہیں کہ آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے, تم میرا نام کیوں نہیں لیتی. یہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ جب یہ بھارتی کرکٹ ٹیم جب میچ ہاری, اس کے بعد جو ایکس کے اوپر پوسٹ لگی, جو بھارتی میڈیا نے پوسٹ لگائی, جو بھی ٹویٹس آ رہی تھی, اس میں یہ لکھا جا رہا تھا کہ انڈین کرکٹ ٹیم انڈر 19 ایشیا کپ ہار گئی. اچھا, کس سے ہاری؟ ہوا سے ہاری, ساکر ٹیم سے ہاری, کس سے ہاری یہ نہیں پتا, کس ملک سے ہاری کوئی پتہ ہی نہیں. اچھا, ملک بھی چھوڑے, یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کس کمپٹیشن میں ہاری, بس انڈر 19 ٹیم جی وہ ہار گئی. کس سے ہاری؟ یہ سوچے پاکستان کا نام بھی نہیں لے رہی, تو بڑا اس وقت فٹ آیا بالکل. اس پر چلیں جی بات کر لیتے ہیں سارے رویے پر. پھر ہماری انڈر 19 ٹیم جو ہے اس کو جس طرح تعریف اور توصیف ان کی ہو رہی ہے, تو جناب ٹیسٹ کرکٹر, سابق ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ توصیف صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا, ہم ذرا رویے پہ ذکر کر لیتے ہیں, وہیں سے آغاز کر لیتے ہیں, کیونکہ بھارت کہہ رہا ہے جی ہم نے تو سکھایا ہے اپنے لڑکوں کو کہ سب سے ہارنا ہے, پاکستان سے نہیں ہارنا ہے. یہ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں کرکٹ کو؟ اب سیاست تو ٹھیک ہے, آپ سیاست کے لیے بیانیے دیتے ہیں, وہ بیانات دیتے ہیں جو کہ پبلک کو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے لگتے ہوں گے, لیکن یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شکریہ. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ مبارک ہو پاکستان کو, جونیئرز نے زبردست پرفارمنس دی اور ایسی ٹیم کے خلاف پرفارمنس دی جو کہ ہمیشہ سے ہمارے لیے درد سری بنی رہی ہے. اب وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم سکھاتے ہیں. دیکھیے, تربیت گھر سے ہوتی ہے, ہمارے ہاں تو گھر سے ہی ہوتی ہے ہر کسی کی تربیت. یہ سکھا رہے ہیں, خرابی سکھا رہے ہیں وہاں پہ. تو میرا خیال ہے یہ تو ابھی سے بچوں کے, یعنی بچے کیا انڈر 19 کے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈال دینا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے لوگ چھوٹے تو اپنی جگہ ہیں, ان کے ذہن میں ظاہر ہے ان کو جو چیز بتائی جائے گی, جیسے آپ نے سوریا کو کہا کہ جن نہیں لینا ٹرافی اور یہ سب کو, اسی طرح آپ ان بچوں کو ابھی سے ایسی چیزیں سکھا رہے ہیں. میرا خیال ہے آپ بالکل ہی, آپ کا دماغ جو ہے ختم ہو چکا ہے, پاگل ہو چکے ہیں آپ. اور بھی ملک ہیں بھائی, ان کے اوپر جاؤ آپ یہاں جو ہے یہ حرکتیں کر کے فائدہ کچھ نہیں ہے آپ کا. ہم لوگ ایسے نہیں ہیں. ہمارے کوچ نے کہا, ہم خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی بدتمیزی نہیں کرتے ہیں, لیکن آپ نے تو ایک وتیرہ بنا لیا ہے. اور بلکہ ہمارے ساتھ کیا, آپ سب کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کی ٹیم آتی ہے اور جگہوں پہ بھی آپ یہی کچھ کر رہے ہیں, اور اب تو دوسرے پلیئر جو آپ سے پیسہ لے کے کھیل رہے تھے وہ بھی آپ کی ان چیزوں پہ باتیں کرنے لگے ہیں.
तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि हम तो इनको अब देखें ही नहीं इनकी तरफ, शिकायत करें बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने पहले भी एक चीज कही थी बड़ी टीम को अपनी यानी सीनियर्स को भी कहा था कि देखिए हमने इनको, आपका फोकस मैच पे होना चाहिए जिस तरह के जूनियर्स ने किया, आपका फोकस मैच पे, मैच आप हराएं, बाकी चीजें तो हमारे लोग हरा ही रहे हैं जो लोग हैं, और वो इससे बिल्कुल जो है जिसे कहना चाहिए उनका दिमाग ही चेंज हो गया है और वो अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है हमारी फोकस जो है वो क्रिकेट पे होनी चाहिए प्लेयरों की। तो सर आपने इतनी क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान का नाम आपने इतना रोशन किया है, कभी आपने अपने पूरे करियर के अंदर आज टिल डेट ऐसा माहौल देखा था क्रिकेट के अंदर कि जहाँ पर खिलाड़ियों को ये बताया जाए कि तुमने पिच पे जाके हेटफुल एक्ट्स करने हैं, गंदे इशारे करने हैं, बाद में हाथ नहीं मिलाना, ट्रॉफी लेके नहीं आनी, ट्रॉफी से लेनी उससे लेनी, बाकायदा ऐसी काउंसलिंग करके भेजा जाए, कभी आपने ऐसा माहौल देखा था जो आज भारत ने क्रिकेट में बनाया हुआ है? नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं, और मेरा ख्याल किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं हुआ। और बिल्कुल स्लेजिंग होती है, हम उससे स्लेजिंग कहते हैं और वो गेम का हिस्सा होता है। अब मीडिया चूंकि ज़्यादा हो गया है तो वो थोड़ा सा पनिश भी हो जाता है, पहले मीडिया नहीं था, स्लेजिंग होती है। और स्लेजिंग के तरीक़ेकार क्या है, मैं तो सीधा एक ही आदमी का नाम लेता हूँ कि हम इंडिया से इतना जीते, जावेद मियांदाद साहब जो हैं वो जो है डिस्टर्ब करते थे। स्लेजिंग मीन डिस्टर्ब, यानी एक प्लेयर आउट नहीं हो रहा, अगर उसको जाते हुए एक दो लफ्ज़ कह दिए, ख़राब लफ्ज़ नहीं, बिल्कुल ऐसे कि ये इससे खेला नहीं जा रहा है, क्योंकि हुआ है एक दो बार, मतलब डिस्टर्ब करना कि, तो वो कोई उसमें नहीं आता। लेकिन ये तो बिल्कुल ही मतलब बच्चों को आप वो चीज़ें बता रहे हैं जो मेरा ख्याल है सिखाना क्या, वो तो हमारे यहाँ तो घर में डांट देते हैं कि क्या बात कर रहे हो भाई, किस तरह की ये बात करते हो। अच्छा, मैंने अभी ये सोचा, हमारे ग्रेट प्लेयर है, नाम नहीं लेता हूँ लेकिन फिर भी कह देता हूँ कि आप अगर वो हाथ ना मिलाएं या कुछ ना करें तो उनको ऐसे 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 इशारे करें जैसे पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, लेकिन बस बज़ाहिर तो हम लानत भेज रहे हैं ना इन लोगों के ऊपर। और अब वक्त आ गया है हमारे यहाँ कि इन पे लानत ही भेजते रहें, क्योंकि ये देखें ना, और फिर मजे की बात, ये तो इस खेल को बिल्कुल ही ख़राब करके रख दिया। अब वो जूनियर्स के अंदर भी आ गए और यकीनी तौर पे हमारे जूनियर्स भी हैं ज़रूर, लेकिन तमीज़ के दायरे में। आप कुछ कहोगे तो वो जवाब तो थोड़ा देंगे, लेकिन गलत उसमें नहीं देंगे। आपको जो आप कह रहे हैं उसका जवाब मिलेगा, लेकिन गालियों की सूरत में या कोई और इशारे करने की सूरत में कभी भी नहीं देंगे। और ज़ाहिर सरफराज अभी इतनी क्रिकेट खेला हुआ है, सारा कुछ है, और उसके स्टेटमेंट से भी देख लें आप, बिल्कुल वो वही कर रहा है जो मेरा ख्याल है कि बाहर बैठ के कर रहा है, जो जावेद भाई जो है ग्राउंड के अंदर करके डिस्टर्ब करते थे और अपने प्लेयरों को बताते थे। तो मोटिवेशन ऐसा होता है। अब असल चीज है कि वही मेरी बात कि अब सीनियर भी जब आए इनको हराने की बात करें, और हारेंगे तो ये और पागल हो जाएंगे। अब ये क्या बात करने की कि हमने कहा सबसे हार जाओ, पाकिस्तान से नहीं हारो। भाई हम नहीं करते, हम कहते हैं हम लड़ो, कोई बात नहीं, अगर हार भी जाते घर लेके आओ, ट्रॉफी घर लेके आओ। थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ज़रूरत है जी हम अपनी टीम को इस बात पे अप्रिशिएट करें कि आपका बेहतरीन रवैया, आपकी बेहतरीन क्रिकेट और आपका ये जो जीत का अंदाज है जिसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, यही हमारी पहचान है और हमें इसी को कंटिन्यू करना है। मैं एक दफ़ा फिर से वो शेर पढ़ सकता हूँ क्योंकि वो इस सिचुएशन पर फिट बैठता है। मैं चाहता हूँ कि वो जॉन एलिया के अल्फाज में इंडियन क्रिकेट टीम को डायरेक्ट करूँ और उनको डेडिकेट करूँ। बिल्कुल जी, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप वो जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? तो क्यों नहीं कह देते नेक्स्ट टाइम जब आप पाकिस्तान से आ रहे हैं। हम जनाब जाए छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं भी नहीं जाना, बहुत मजे की स्टोरीज और सेगमेंट्स आपके लिए डिजाइन किए हुए हैं। विल बी राइट बैक इन अ फ्लैश। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़रा पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं जो कि अब काफ़ी एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस पर बात कर लेते हैं। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट का जो एक दौर था, काफ़ी तवील डेकेड्स पे मुश्तमिल ये दौर, अब ये ख़त्म होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को फौकियत दी जा रही है। वाशिंगटन टाइम्स ने आर्टिकल में जो जंग हुई थी मई में, उसके बाद लिखा है जी कि पॉलिसी शिफ्ट जो है वो बड़ी वाज़े नज़र आ रही है। लिखते हैं कि जी मई में पाक भारत जंग पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद बनी।
पाकिस्तान अमेरिका के लिए शिराकतदार मुल्क बन गया और 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीलियों का साल रहा। बिल्कुल जी, और फिर उन्होंने ये भी लिखा कि ट्रंप की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली आई है। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे हैं। उधर सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आला तरीन कौमी एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाज दिया। और सऊदी अरब के दौरे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया। और साथ ही साथ खित्ते की बदलती जियोपॉलिटिकल सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू हुई और दोनों मुल्कों ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। अच्छा, ISPR का कहना है कि सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन की तारीफ़ की है। फील्ड मार्शल ने एजाज़ पर खादमैन हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया और एजाज़ को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना ताल्लुकात का मज़हर करार दिया। अच्छा, ये सारा मामला हो गया, लेकिन जो हम जिस आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं जो कि लिखा गया है और उसमें पॉलिसी शिफ्ट बताया गया है टुवर्ड्स पाकिस्तान, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देयर इज़ अ शिफ्ट इन US पाकिस्तान रिलेशनशिप under President Trump, and we want to know how does this recent development signal a move from skepticism to strategic engagement, and for that precise analysis हमने कोशिश की है। We have with us the author of the article in Washington Times, उनसे हमने कुछ सवाल पूछे हैं, वो सवाल हम आपके सामने रख देते हैं और फिर उनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब former US Assistant Secretary of State for Political Military Affairs ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड मार्क किमिच ऑफ US आर्मी, तो ज़रा उनकी तरफ चलते हैं, उनसे सवाल कुछ पूछें, वो हम आपके सामने रख सकते हैं। पहला सवाल जनाब हमारा ये है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ पाकिस्तान इंस्टीट्यूशनल रीसेट स्पेशली आफ्टर चेंजेस इन मिलिट्री कमांड एंड कोऑर्डिनेशन, इज़ देयर a change in policy shift in rebuilding US पाकिस्तान रिलेशनशिप एंड कॉन्फिडेंस? सो इस सवाल का वो क्या जवाब दे रहे हैं, आइए देख लेते हैं। Well, first of all, I'd say what happened over the last year in terms of rebuilding confidence was in many ways a result of the 4-day conflict between India and Pakistan. President Trump put great personal effort into trying to solve that conflict. Frankly, Pakistan was very appreciative of the help. India denied the help. And I think President Trump, being a man that makes good decisions but also makes personal decisions, took account of that. And I think General Munir recognized that as well. अच्छा, वॉशिंगटन टाइम्स ने ये भी लिखा कि देयर इज़ अ शिफ्ट इन टोन टुवर्ड्स पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान हैज़ emerged very respectful and very reputed country after 10th May especially. So how durable, how sustainable do you think this change is once the political leadership or priorities in Washington change? Well, that's a very good question. The fact remains is that relationships between countries are like relationships between people. They must be nurtured. They must continue. It takes a lot of effort. It takes a lot of give and take. And I think if Pakistan is willing to make those, in some cases, concessions, in some cases, demands, and the same thing happens from Washington, I think it will be a durable relationship with President Trump. I think about future administrations, that's a hypothetical. You would have to tell me who the next president will be. अच्छा, कहते हैं ये बड़ा ड्यूरेबल होगा, तो वो कि अक्सर बेशतर ये होता है कि जब आप एक गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, दूसरी आ जाती है, तो बड़ा शिफ्ट आ जाता है। बट यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है और ये सवाल के जवाब में हमें अंदाज़ा हो सकेगा, जिसमें हमने ज़ाहिर है जानने की कोशिश की कि इज़ दिस पॉलिसी शिफ्ट और इज़ दिस ओपनिंग मेनली ड्रिवन बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एफर्ट, यू कैन से, और हिज पर्सनल अप्रोच, और इट्स अ डीपर इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट इन द US पॉलिसी थिंकिंग. Is it the policy by US think tank? तो इसके जवाब में वो क्या कह रहे हैं, देखते हैं. Well, he is the president, so his personal approach is above all the most important. But his decisions percolate down through the administration, through that structure that you're referring to. I think that Pakistan needs to take that into account as they have that relationship.
particularly as the United States national security strategy is talking to more of a shift away from the Middle East and Europe and more towards the Pacific Basin and our own hemisphere. Again, I think there's an opportunity for Pakistan to be part of جب ہم that. اس شفٹ کی بات کر رہے ہیں, جب ہم اس چینج آف ویو کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں پر یہ جاننا ہی بہت ضروری ہے کہ what concrete steps do you think were taken by Pakistan that convinced Washington to move suspicion to renewed engagement? Well, again, as I said earlier, I think it all started, the spark for that fire was the gratitude demonstrated by demonstrated to President Trump by Pakistani authorities for his intervention in the war. And I'll also be candid, there are some concerns and some issues that we are having, our country is having with India right now. In General Kemet, how would you say, how can Pakistan ensure this shift, this policy shift, turned into a long-term partnership instead of short-term political movement? Well, I think that's a very good question. And I would say, first of all, the strength of the relationship, the foundation of that relationship, aside from strategic, is military to military and intelligence services to intelligence services. We've always had, for the most part, a good military relationship. That has gone on for years and years. It has been hindered at times by geopolitical events, but the military relationship has always been strong. We have concerns about intelligence sharing, not only with Pakistan, but all countries have challenges with intelligence sharing. So I would say continue the military foundation, improve the intelligence foundation, and I think there will be a strengthening and increasing partnership with Pakistan for years to come. So that is the gist of this whole conversation کہ یہاں پہ ہم پاکستان اور امریکہ کے جو ریلیشن شپ ہے اس میں پارٹنرشپ کی اب بات ہو رہی ہے. صرف یہ نہیں تھا کہ کبھی جیسے افغانستان کا ایشو ہو یا دوسرا کوئی ایشو ہو تو ہی امریکہ کو ضرورت پڑے پاکستان کی. سو let's see if it's going to be a substantial policy shift for Pakistan as well, کیونکہ ظاہر ہے جو اسٹریٹجک ایک معاملہ بھی ہے, خطے میں پاکستان کی امپورٹنس کیا ہے, بنیادی مرسوس مارکہ حق کے بعد جو پاکستان کی ایک جو امیج سامنے آیا ہے, جو اسٹرینتھ سامنے آئی ہے, وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور خاص طور پر صدف بالکل جس طریقے سے کمال اور شاندار ملٹری ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا گیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے, تو واشنگٹن ٹائمز کے اس آرٹیکل میں یہ چیز کلیئرلی لکھی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ڈونلڈ ٹرمپ کے انر سرکل کا ایک سٹار بن کر ابھرے. اینڈ وی ہیو سین کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت متعدد دفعہ یہ بات بولی کہ آئی لو پاکستان, آئی لو دا فیلڈ مارشل, ہی از اے نائس گائے, ہی از اے فائٹر. تو یہ جو اب پاکستان یو ایس کا شراکت دار بن چکا ہے, جو کہ پہلے یو ایس پاکستان کو سسپیشن کی نظر سے, سسپیشن کے ویو سے دیکھتا تھا, ناؤ ویئر ایٹ دی سیم پیج, اور اب شراکت داری کی بات ہو رہی ہے, باہمی تعاون کی بات ہو رہی ہے, اب دفاعی تعاون کی بات ہو رہی ہے, آئی ٹی, منرل, مائنز. تو الحمدللہ آفٹر 10 مئی فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کو جو کامیابیاں حاصل ہوئیں, آج عالمی میڈیا اس کا ادراک کر رہا ہے اور لکھ رہا ہے آرٹیکلز اور کالمز اس کے بارے میں. چلیں جی, تو اس ساری گفتگو اور یہ جو آرٹیکل ہے یہ کیا کس سارے انڈیکیشن ہے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تحزیکار بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب. راشد صاحب تھینک یو سو مچ. اور انڈیا فرسٹ کا دور واشنگٹن کا لگ رہا ہے ختم ہو گیا ہے, اور پاکستان کو کافی امپورٹنس دی جا رہی ہے. جو واشنگٹن ٹائمز نے جو لکھا ہے یہ آرٹیکل, خاص طور پہ کہا جی مئی میں جو جنگ ہوئی ہے وہ اس نے پوری پالیسی جو مائنڈ سیٹ ہے پورا وہ چینج کر دیا ہے, جو تھنک ٹینک ہے امریکہ کے ان کا. سو یہ کتنی اہم پیش رفت ہے اور کس طرح کی پالیسی شفٹنگ کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں. دیکھیے, یہ بریگیڈیئر جنرل کیمٹ نے تو خود بڑی وضاحت کر دی ہے اس میں, مگر ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کا اور امریکہ کا جو ریلیشن شپ ہے یہ رولر کوسٹر رہا ہے, اور اس میں اس وقت جو ہمیں کانگروینس نظر آ رہی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ صدر جو ٹرمپ ہیں ان کی ایک سوچ ہے, اور وہ سوچ روایتی جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتی, اور ان کو افغانستان سے جو اخراج تھا پریسیپیٹیٹ وہ کھٹک رہا تھا ان کو, اور انہوں نے اس پہ کافی مرتبہ بلکہ متعون کیا. اپنی جو پچھلی گورنمنٹ تھی
اور اس کو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ یہ امریکی جو پرائڈ ہے اس پہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. اب دو تین اس پہ چیزیں، ایک نفسیاتی ہے، ایک تصویراتی ہے. تصویراتی لحاظ سے امریکہ جیسا ملک وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ خطہ ایک ویکیوم ہو جائے اور اس میں دیگر قوتیں ہیں جن کے ساتھ اس کا کمپٹیشن بھی ہے، اکنامک بھی ہے، دوسرا بھی ہے، اس میں ان کو نفوذ مل جائے. تو اس وجہ سے پاکستان کی طرف اوورچرز اس نے کیے، کیونکہ وہ افغانستان میں چاہتا تھا کسی قسم کا اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہی کوئی نہ کوئی لیوریج رہے. اور پہلے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے تعاون کے لحاظ سے روابط شروع ہوئے، اور اس کے بعد انٹیلیجنس شیئرنگ پہ آیا. پھر وہ جو مائنز اینڈ منرلز، کیونکہ وہ بھی چین کے ساتھ ان کا ایک بہت چل رہا ہے، چین کا بھی انٹرسٹ ہے افغانستان میں اور اس خطے میں بلوچستان کے حوالے سے بھی. تو امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ٹرف جو ہے بالکل خالی رہ جائے. تو وہ ان کے امریکہ کے تصویراتی انٹرسٹ تھے. نفسیاتی لحاظ سے میں نے بتا دیا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک ایسے صدر ہیں جو ایک مختلف پالیسی رکھتے ہیں، اور امریکی جو نظام ہے وہ اٹس ٹاپ ڈریون، جو نیچے سے جیسی بھی سوچ ہو ان کی، جب وہ صدر ایک یکسو ہوتا ہے تو وہ نیچے والے اپنا سیلز کو ٹرم کر لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ونڈز. تو بالکل ایسا ہی ہوا ہے. ڈیپ اسٹیبلشمنٹ، تھنک ٹینکس اور دیگر جو امریکی حکومت کے ادارے ہیں، ان میں ابھی تک وہ پرانی سوچ ہے جس میں انڈیا فرسٹ ہے، کیونکہ وہ انہوں نے بہت انویسٹمنٹس کی ہیں ڈیکیڈز پہ انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں. مگر انڈین جو پالیسی ساز ہیں، خاص طور پہ یہ مودی صاحب اور ان کا گینگ آف فور، بدقسمتی سے انہوں نے اپنے کارڈ اچھے نہیں کھیلے اور اسٹریٹجک آٹونومی کے بجائے اسٹریٹجک ہیوبرس پہ چلے گئے. اس وجہ سے امریکہ کے دیگر حلقوں میں بھی یہ سوچ اجاگر ہوئی کہ یہ اس بھارت پہ ہم انحصار نہیں کر سکتے. ایون کاؤنٹر چائنا جو پالیسی تھی انڈو پیسیفک، اس کے حوالے سے کوارڈ میں انہوں نے وہ بنایا اس کو اپنا حصہ، مگر اس کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ بھارت تو روس سے بھی تیل لے رہا ہے اور جو امریکی مفادات ہیں اس کے بالکل اگینسٹ بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ ان کو پاکستان کی طرف جھکاؤ ہوا، اور اس میں پھر جب مئی کی یہ جنگ ہوئی تو ورلڈ گوز ود دا ونرز. اور پاکستان ایک ایسا ملک اس نے نیٹ سینٹرک وارفیئر کو بڑا اچھا وہ امپلائی کیا، اور بھارت کو اور جب وہ راشد صاحب اس واشنگٹن ٹائمز کے اس آرٹیکل میں یہ بات بھی بڑی کلیئرلی لکھی ہوئی ہے کہ آفٹر دا 10th May وکٹری ڈونلڈ ٹرمپ واز سرپرائزڈ اینڈ ہی واز ویری امپریسڈ بائی فیلڈ مارشلز کارکردگی. اور دوسری بات، ابھی جو بریگیڈیئر جنرل ریٹائرڈ مارک کمٹ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کی قومی سلامتی کی حکمت عملی مشرق وسطیٰ اور یورپ سے ہٹ کر اب پیسیفک ریجن اور خطے کی طرف، اپنے خطے کی طرف منتقل ہو رہی ہے. تو پاکستان کے لیے اس عمل کا حصہ بننے کا بہترین موقع بھی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، وہ چونکہ یورپ کو اس نے اس پالیسی میں بڑا لائٹلی کنسیڈر کیا ہے، اور انڈو پیسیفک کی طرف ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنا جھکاؤ رکھا ہے. اور انڈو پیسیفک میں چونکہ پاکستان کا بڑا کلیدی کردار آ جاتا ہے. آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے ساتھ جو اسرائیل کی کشیدگی ابھی بھی چل رہی ہے، کچھ تھریٹس ابھی بھی دیے ہیں اسرائیل نے، ہو سکتا ہے کچھ اور کرائسس جیسی سچویشن نہ ڈیولپ ہو جائے خدا نخواستہ، مگر اس میں پاکستان نے بڑا ایک سفارتی پل کا کردار ادا کیا. اور ایرانین جو قیادت تھی وہ پاکستان میں اس کو بلا کے ڈیورنگ دا جنگ یہ ساری چیزیں سمجھائی گئیں، امریکنوں کو اسٹریٹجک میسیجنگ کی گئی. اور ایک بڑا امپورٹنٹ، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک تھا جو ایران کا نیبر بھی تھا، ایران کو سمجھتا بھی تھا، امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی تھے، اور یہ جب جنگ کا کرائسس والا سچویشن تھا تو اس میں بڑا سفارتی لحاظ سے پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا. امریکیوں کو اس چیز کا ادراک ہے، اور کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو اس میں پھر وہ پاکستان کے کردار کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور پھر افغانستان کے لیے ایک بلورک ہے جو دہشت گردوں کی ایک ہیچری بن رہا ہے، تو پاکستان ہی اس کے مقابلے میں کھڑا ہے جس نے اس کو ایٹ بے رکھا ہوا ہے، ایلیمنٹس لائک TTP، القاعدہ، ETIM، اور اس لحاظ سے بھی. اور پھر جب چین کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو پاکستان نے یہ باور کروا دیا ہے امریکہ کو کہ وہ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف چائنا، مگر ہم امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہیں گے، اور خاص طور پہ مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے اکنامک جو
اس کا پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ business بڑی فیوریبل پوزیشن دیکھ رہا ہے. چائنا سے بھی اچھے تعلقات ہیں, امریکہ سے بھی ایٹ دا سیم ٹائم. ذرا ہم آتے ہیں ذرا پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں, ان کا جو اسٹریٹجک ویژن ہے, اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے سعودی عرب میں. انہیں اعلیٰ ترین قومی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنسی کلاس ایکسیلنٹ کلاس سے نوازا گیا ہے. یہ جو یہاں سے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیے, فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی ہیز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول, اور جو اسٹریٹجک کلیئرٹی انہوں نے دکھائی ہے وہ پچھلے آرمی چیفز میں نظر نہیں آتی تھی. دہشت گردی سے جنگ کے حوالے سے بھی اور بھارت کے ساتھ تعلقات ان کے حوالے سے بھی, اور انہوں نے دیکھا کہ کس طرح فوج کو منظم کیا, تینوں سروسز کو ساتھ لے کے چلے, اور اس میں جب بھارت کو انہوں نے شکست سے دوچار کیا تو ان کا سٹاک اور بڑھا. اور ملٹری ڈپلومسی کے حوالے سے پھر سعودی عربیہ جیسے ممالک جنہوں نے پاکستان پہ پہلے بھی ان کا انحصار تھا, بڑی اسٹرانگ ہماری ان کے ساتھ ڈیفنس ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن رہی ہے. اور اب جب یہ بھارت کے ساتھ معاملات ہوئے تو پاکستان کو ایک ابھرتا ہوا انہوں نے پاور کے طور پہ دیکھا, اور جب قطر پہ حملے ہوئے تو سعودی عربیہ نے یہ اسٹریٹجک سگنلنگ کرنی چاہیے امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی کہ ہمیں اگر ایسی کوئی سچویشن آتی ہے, فورس کیا جاتا ہے, تو پاکستان جیسے ممالک ہمارے ساتھ اسٹریٹجک ہمارے حلیف ہیں. اور اس لحاظ سے یہ جو پاک سعودی ڈیفنس کوآپریشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسٹریٹجک سگنلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور دیرپا جو ہمارے تعلقات ہیں اس کے حوالے سے. دیرپا تعلقات کے لیے بہت اہم. بہت شکریہ راشد ولی جنجوعہ صاحب, آپ نے باخبر سے کے لیے وقت نکالا, اور الحمدللہ پاکستان کو آج پوری دنیا سراہ رہی ہے, ورلڈ ویو چینج ہو گیا لوگ پوری دنیا کا گلوبلی پاکستان کو لے کے. تو چلیں جی, we'll take a short break اور اس بریک کے بعد ملتے ہیں. بھائی میں کل پڑھ رہی تھی, لکھا تھا جی کراچی کا ٹیمپریچر نا آج کے دن سے, آج کی ڈیٹ لکھی تھی, اب ذرا نا ٹھنڈ بڑھ جائے گی, مسٹی صبح ہوا کرے گی. واٹ از مسٹی صبح کیا ہوتی ہیں؟ وہ جس میں اوس پڑی ہوتی ہے ہلکی ہلکی. اتنا پوئٹک انہوں نے ہمیں خبر دی, یہ فوگ کہنا چاہ رہے ہوں گے وہ, لیکن یہ ہے کہ ٹھنڈ بڑھ گئی ہے. تو ایسا ہے کیا؟ ایسا بالکل ہے. کل رات میں نے محسوس کی یخ بستہ ہوائیں دل کو چیرتے ہوئے آر پار ہو رہی تھی. یہ ادھر چل رہی تھی سینٹرل کے اندر, بڑی یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھی. اور یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ ہمیں لگ رہا ہے, لیکن افسوس کی بات یا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کچھ ہم مطلب شورلی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ ٹھنڈ آ گئی ہے کراچی کے اندر. اگر ہو سکتا ہے جس ایریا میں ہو وہاں پہ یک بستہ ہوائیں چل رہی ہوں, سینٹرل والے کچھ اور بتا رہے ہوں, ایسٹ والے کچھ اور بتا رہے ہیں, لیکن جی ہم صرف کراچی کی بات تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو پورے ملک کی بات کرنے بیٹھے ہیں, اور سب ملک میں موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. مختلف ملک کے حصوں میں بارش بھی ہو رہی ہے, برف باری بھی ہو رہی ہے, اور سردی جو ہے جب ایسا موسم ہوتا ہے تو زور پکڑنا شروع کر دیتی ہے. اب چترال دیا میر چلاس میں وفے سے برف باری نے ٹھنڈ میں اضافہ کر دیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ منظر کتنے خوبصورت ہیں. بابو سر ٹاپ, ناگا پربت, اور یا پھر ہم بٹوگا ٹاپ کی بات کر لیں, یہ برف سے ڈھک گئے ہیں. اچھا, برف باری کے ساتھ ساتھ ایک جو تھوڑے سے پروز اینڈ کونس تو ہر چیز کے ہوتے ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے جو اشیاء خور و نوش کی جو ترسیل کا عمل تھا وہ بھی متاثر ہو رہا ہے. بالکل روزمرہ زندگی لوگوں کی متاثر ہو رہی ہے. اچھا, برف باری نے وادیوں کا حسن دوبالا کر دیا ہے. ایبٹاباد, لوور دیر, مالاکنڈ اور سوات میں بارش اور برف باری سے سردی مزید بڑھ گئی ہے. اچھا, آزاد کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں کے پہاڑوں میں بھی برف باری نے برف باری کی چادر کی اوڑھ لی ہے, اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہے. لاہور میں بوندا باندی ہوئی ہے. اچھا, یہ میں نے کل بڑی سنیپس دیکھی اسلام آباد والوں کی اور لاہور والوں کی. ایک جب بھی بارش ہوتی ہے نا, یہ لوگ فوراً سے اپنی نا سنیمیٹوگرافی شروع کر دیتے ہیں, بھر کے سنیپس بھیج دیتے ہیں. بات ہے. اور جڑواں شہروں کی آپ نے بات کی تو وہاں پر بھی وفے سے ہونے والی بوندا باندی نے سردی میں ذرا اضافہ کر دیا ہے, اور یہ تمام تر صورتحال ہے. تو ذرا اسلام آباد کی شہر اقتدار کی کیا صورتحال ہے, اس کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ہمارے نمائندہ زینب علی سے. تو زینب سے جانتے ہیں کہ صبح سویرے ٹھنڈ کتنی ہے, اور بوندا باندی کیا بارش میں تبدیل ہوئی ہے کہ نہیں. مسکراہٹ تو آپ کی بتائی, کلیئر اسکائی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو زینب, کیسا موسم ہے؟ جی صدف, موسم جو ہے بہت ہی زیادہ خوشگوار ہے یہاں پر آج, اور بوندا باندی ہونے کے بعد موسم جو ہے آج ٹھنڈا بھی ہے, ٹھنڈک جو ہے اس کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری آنکھیں پوری طرح نہیں کھل رہی, کیونکہ دھوپ بھی آج بہت تیز نکلی ہوئی ہے. تو ایک طرف سردی بھی ہے, دھوپ کو بھی انجوائے کیا جا رہا ہے,
اور یہ 2 دن سے جو بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ تھا، کبھی بارش ہو رہی تھی کبھی بوندا باندی ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ سے سردی جو ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بارش بہت زیادہ ہوئی تھی، لیکن کیونکہ بہت ٹائم سے اسلام آباد میں بارش نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے درخت پودے پتے ہر چیز میں مٹی چھائی ہوئی تھی اور بیماریاں پھیل رہی تھی، اسموک اور فوگ میں کافی حد تک اضافہ ہوا تھا. اس لیے جو تھوڑی سی بارش بھی ہوئی ہے اسلام آباد کی مختلف جگہوں پر 1 ملی میٹر تک، جبکہ سید پور ولیج جو کہ تھوڑی سی پہاڑی جگہ ہے وہاں پر 2 ملی میٹر تک بارش ہونے کے بعد لوگ اس تھوڑی سی بارش کو بھی باران رحمت سمجھ کر شکر ادا کر رہے ہیں، اور موسم جو ہے وہ بھی بہتر ہو گیا ہے. تو زینب جب یہ موسم تھوڑا سرد ہوتا ہے، جب بارش ہوتی ہے، تو آپ لوگ کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں؟ ذرا یہ بھی بتائیں نا ہمیں. یہ معلوم کرنا ہے آپ نے. اسلام آباد کے موسم کی یہ بھی بات ہے کہ اگر ایک سیکٹر میں بارش ہو رہی ہے تو کہیں پہ نہیں بھی ہو رہی، تو اگر آپ گاڑی میں بھی گھوم رہے ہیں تو آپ کہیں بارش سے گزر کے جاتے ہیں، کہیں سردی سے گزر کے جاتے ہیں، اور سردی کو لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں. جیسے لوگ دفتر جاتے ہیں، کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، جس دن بارش ہوتی ہے پھر دوستوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، گرم کپڑے پہنے ہوتے ہیں، پکچرز لے رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی بارش ہوتی ہے آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا لوگ اس کو ہر طرح سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے فیملیز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ہر جگہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. تو موسم سے لطف بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے باقی شہروں کی طرح اسلام آباد جو ہے بارش سے اس حد تک متاثر نہیں ہوتا کہ ہمارے راستے خراب ہوں، راستے بند ہوں. یہاں کے شہری جو ہے وہ زیادہ تر بارش کو انجوائے کرتے ہیں. کیا بات ہے، آپ لوگ دھوپ بھی انجوائے کر رہے ہیں، سردی بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور بارش بھی. اسلام آباد والوں کی تو بات ہی الگ ہے. تھینک یو سو مچ زینب علی، بہت شکریہ. بھائی ظاہر ہے ایسے میں بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں، زبردست ناشتے بھی ہوں گے، لیکن یہ معاملہ جی یہاں سے نکل کے اب ہم آپ کو لے جاتے ہیں سعودی عرب میں. سعودی عرب جی صحرا ہے ہر جگہ، لیکن وہاں تو ایک ونڈرلینڈ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے. یہاں پر ہونے والی برف باری نے یہاں کے جو ریگستان ہیں ان پر جی سفیدی اب یہ منظر آپ دیکھیں، یہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے یہ، اور یہاں پہ ہر جگہ آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں، اور یہ دیکھیں آپ کو برف نظر اور یہ ریگستان ہے، یہ صحرا ہے جہاں پہ یہ آپ سفید چادر دیکھ رہے ہیں برف کی پڑی ہوئی. اچھا، برف باری کے بعد ریگستان نے تو سفیدی کی چادر اوڑھ ہی لی. پہاڑی سلسلے جبل العوز کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس میں وسیع رقبہ مکمل برف سے ڈھکا دکھائی دے رہا ہے. اور یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں، بڑے دلکش مناظر ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑی ذرا پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ یہ کس موسم کی سردی پڑ گئی سعودی میں، اور وہاں پر تو کبھی تصور بھی نہیں تھا. وہاں پر تو مطلب بارش کے لیے لوگ دعائیں کرتے تھے، اب وہاں پر برف باری ہو رہی ہے. تو یہ ذرا گلوبل وارمنگ کے ایفیکٹس ہیں ورلڈ وائڈ، جو کہ کلائمیٹ چینج جو ہے نا وہ بڑا متاثر کر رہا ہے تمام طرح علاقوں کو. لیکن یہ منظر ویسے ہے بڑا خوبصورت، اور یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں مدینہ منورہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں بارش ہو رہی تھی، تو بڑا خوبصورت منظر ہوگا. اور جو لوگ اس وقت وہاں پر عمرے کی سعادت حاصل کرنے گئے ہیں مکہ اور مدینہ، تو ان کے لیے بڑے خوبصورت یہ روح پرور مناظر ہوں گے. لیکن یہ جو منظر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا ہی متاثر کن ہمیں لگ رہا ہے، اور ظاہر ہے ان کے لیے بڑا چینج ہوگا. اور جناب آج کا دن ہم ایک اور حوالے سے بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آج معروف قوال امجد صابری کا یوم پیدائش ہے. وہ 23 دسمبر 1974 کو کراچی کے معروف قوال گھرانے میں پیدا ہوئے. انہوں نے نہ صرف پاکستان میں قوالیوں کو جلا بخشی، بلکہ لندن، امریکہ اور بھارت، پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنی آواز کا جادو جگایا. تو اپنے والد غلام فرید صابری کے انتقال کے بعد امجد صابری ایک نئے روپ میں ابھر کر آئے. انہیں کئی ایوارڈز کے ساتھ پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا. ان کے گائے جانے والے عارفانہ کلام تاجدار حرم، بھردو جھولی، میری یا محمد بہت مشہور ہیں. انہیں 16 رمضان المبارک کو شہید کر دیا گیا. اور امجد صابری جس پروگرام میں تھے وہاں پر انہوں نے آخری کلام پڑھا تھا. اس کے بعد جب وہ دوسرے چینل کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ہی ان پر حملہ ہوا اور وہ شہید ہو گئے. تو یہ ان کی یادیں ہیں جو آج کے دن ہم آپ کے ساتھ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اچھا جی، ذرا معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا IMF کے پروگرام سے پہلے یا پھر 2 سال پہلے کی اگر ہم بات کر لیں تو بتایا جا رہا تھا جی پاکستان جی معاشی جو بدحالی ہے اس کا شکار ہے. زر مبادلہ کے ذخائر جی بڑے کم ہو گئے ہیں، ڈیفالٹ سنتے تھے جی، ڈیفالٹ کے تک معاملہ جا رہا تھا. تو اب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جی مارچ 2022 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کافی تیزی سے آگے بڑھے ہیں. اور اعداد و شمار جو ابھی سامنے آئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجموعی زر مبادلہ ذخائر 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں.
اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 15.9 ارب ڈالر ریکارڈ کیے گئے اور ملک کی جو درآمدی صلاحیت ہے وہ 2.5 ماہ سے تجاوز کر گئی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی فیبرری 2023 میں 2 ہفتوں سے بھی کم رہ گئی تھی، یعنی کہ 23 کی اگر ہم بات کریں 2023 کی بات کریں۔ اب نون لیگ کے رہنما دانیال چودھری وہی کہتے ہیں کہ زر مبادلہ ذخائر کے ساتھ ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ معاشی اشاریے بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تاریخ کی بلندی پر موجود زر مبادلہ کے ذخائر پائیدار ترقی، ملکی قیادت پر سرمایہ کاری کے بھرپور اعتماد کا مظہر ہے، یہ دانیال صاحب کہہ رہے ہیں۔ بالکل جی، کل وہ ایئر نیوز سے گفتگو کرے تو انہوں نے کہا، تو ذرا بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد صاحب۔ بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ آج سے 1.5-2 سال پرانی بات ہے، یا کہیں کہ 1.5 سال پرانی بات ہے، ہم سنے تھے پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ زر مبادلہ ذخائر مارچ 2022 کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلند ترین سطح پر آ گئے ہیں، 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔ جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں، جو فگر سامنے آ رہی ہیں، معاشی استحکام کے لیے کتنی اچھی خبر ہے یہ؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے۔ دیکھیں یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے انفیکٹ، اور یہ کافی ٹائم کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ریزروز جو ہیں پاکستان کے وہ ایک سٹیبل جو ہے پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور ایک کوالٹی جسے کہتے ہیں کوالٹی ریزروز ہیں، جو کہ پچھلے کئی سالوں سے اگر آپ دیکھیں تو ہم ریلیٹیولی قرضوں میں اضافہ ہوتا تھا، خاص کر بیرونی قرضوں میں اضافہ ہوتا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے ریزروز میں بھی ریلیٹیولی اضافہ ہوتا تھا، اور وہ ہم کنزیوم کر دیتے تھے، اور گروتھ ہم لے آتے تھے بہت زیادہ، بٹ اس کا امپیکٹ یہ ہوتا تھا کہ ہم ہمیشہ پھر IMF کے پاس چلے جاتے تھے، اور آف کورس یہی ریزن ہے کہ ہم 24ویں پروگرام اس وقت کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ایک اچھی چیز کیا ہے، جب بھی آپ کو کسی معیشت کی صحت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے ڈالرز ہیں۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس اگر ریزروز اچھے ہیں، میسو ریزروز ہیں، بہتر ریزروز ہیں، تو وہ آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنی دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں، اپنی اکانومی کو چلا سکیں، بہتر کر سکیں، اسٹیبلائز کر سکیں، اور شاکس سے بچا سکیں۔ دنیا میں بہت شاکس آتے ہیں، کموڈٹی شاکس آتے ہیں جو کہ اکانومیز کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، ان کے لوگوں پہ امپیکٹس آتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کے ریزروز اچھے ہوتے ہیں، سالڈ ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، اس کا امپیکٹ ہمیشہ پازیٹیو آتا ہے۔ تو اس میں 3 ٹیک اویز ہیں اگر آپ یہ ڈیولپمنٹ اگر میں بات کروں۔ ایک تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مارچ 2022 کے بعد جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں، آج ہم کھڑے ہیں تقریباً 16 ارب ڈالر پہ۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو تھے تقریباً کوئی 10.8 بلین ڈالرز تھے، تو تقریباً 48% اضافہ ہے ان لیولز سے بھی جو کہ مارچ 2022 میں دیکھے گئے تھے اسٹیٹ بینک کے ریزرو۔ اگر آپ ٹوٹل ریزروز کی بات کریں تو 21 بلین ڈالر سے کراس کر گئے ہیں، جو کہ ایک بہت ریزنبل نمبر ہے، اچھا نمبر ہے ہمارے جو ہے سرکمسٹانسز کے حساب سے اور ریلیٹیو ٹرمز میں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ریزروز کو ایسے بھی ناپا جاتا ہے کہ کتنے مہینے کی امپورٹس آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی اکانومی کو کتنے مہینے جو ہے وہ آپ چلا سکتے ہیں وداؤٹ اینی سپورٹ فرام اینی ویئر۔ تو اس میں ہم 2 ویکس کے جو ہے نا وہ ریزروز تھے ہمارے پاس، 2 ویکس کے، یہ میں بات کر رہا ہوں جو ہے 2 سال پہلے کی۔ آج ہمارے پاس 2.5 مہینے سے زیادہ کے ریزروز ہیں، اور دنیا کا ایک منیمم اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ 3 مہینے کے پاس اگر آپ ہیں تو ریزنبل ہیں، لیکن 6 مہینہ جو ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، اور 2 ویکس سے جب 2.5 مہینے اور اس سے اوپر آ گئے ہیں تو یہی اگر چلتا یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہم انشاءاللہ 3 مہینے بہت جلد اچیو کریں گے۔ سیکنڈ جو میں پوائنٹ ایڈ کروں گا وہ یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 2015 اور 2022 کے بیچ میں یہ پیریڈ اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ قرضوں کے حساب سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے جو بیرونی قرضے لیے وہ 55 ارب ڈالر سے بڑھ کے 100 ارب ڈالر ہو گئے 2015 سے 2022 کے درمیان، لیکن 2022 سے 2025 کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو قرضوں میں اضافہ ایسا سچ نہیں ہوا، بلکہ جو قرضوں کا حجم آپ کی معیشت کے سائز کے حساب سے 31% سے گر کے 26% پہ آ گیا، یعنی کہ ایکچولی ایفیکٹولی قرضے آپ کے بیرونی قرضے کی بات کروں وہ کم ہوئے ہیں، لیکن آپ کے ریزروز میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریزروز عدد ان قرضے جو ہے وہ بڑھے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے کچھ ٹیک اویز میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ اچھا خرم صاحب، ایک چیز مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشی بہتری کے مثبت اثرات جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اشاریے جو ہیں مثبت نظر آ رہے ہیں، نمبر گیم اپنی جگہ، لیکن معاشی بہتری کے جو اثرات آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ عوام تک براہ راست کب منتقل ہوں گے؟ کب عوام جو ہے وہ یہ محسوس کریں گے کہ ان کی زندگی میں ریلیف آیا ان ٹرمز آف فائنینشیل فائنینشیل اسسٹنس کہہ لیں، یا ان کے جو بجٹ ہے یا جو ان کی پرچیزنگ پاور ہے؟
دیکھیں سب سے بڑا جو انڈیکیٹر ہوتا ہے صدف، وہ آپ کو پتا ہے مہنگائی کی شرح ہوتی ہے، اور مہنگائی کی شرح ایک عام آدمی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، خاص کر ان کے لیے جن کی پرچیزنگ پاور بہت کم ہوتی ہے، یا وہ جو ڈیلی ویجز ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو دیکھیں جو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ انفلیشن تھم گئی ہے. 3 سال میں انفلیشن بہت زیادہ تھی ہمارے یہاں، 22%، 28% جو ہے انفلیشن بڑھی ہے. اب انفلیشن جو آپ کی بڑھنے کی رفتار ہے، میں ایوریج بتاتا ہوں آپ کو، جو پچھلے 5 مہینے کی، وہ 5% ہے. اور 5% میں بھی فوڈ انفلیشن جو مہنگائی کی شرح ہے، اس کے باوجود کہ آپ کے یہاں فلڈز دوبارہ آئے اور فلڈز نے جو ہے تباہی مچائی، لیکن الحمدللہ اس لیول پہ نہیں مچائی جو 2022 کا فلڈز تھے. تو آج مہنگائی کی شرح جو ہے، جو فوڈ کی مہنگائی کی شرح ہے، وہ بھی بہت سلو ہے ریلیٹیولی، اس کے باوجود کہ افغانستان کے ساتھ آپ کا ٹریڈ جو ہے وہ رکا ہے، اور ٹماٹر کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں، وہ دوبارہ واپس نیچے آ گئی ہیں، اور لوکل پروڈکشن آنا شروع ہو گئی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی اور دوسری قیمتیں نیچے آئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے یہاں 2 بڑے اچھی کام ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ مہنگائی کی شرح میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، جو 30%، 25% بڑھ رہی تھی، وہ 5% پہ اب آ گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو آپ کا روپیہ ہے وہ اسٹیبل ہے پچھلے 15 مہینوں سے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک مہنگائی کا امپیکٹ جو ہے وہ وہاں سے بھی آتا ہے کہ اگر آپ کے یہاں روپیہ جو ہے اسٹیبل نہ ہو، کیونکہ ریزروز آپ کے بہتر ہوتے ہیں، تو آپ کو بڑی ہیلپ ملتی ہے آپ کی کرنسی کو اسٹیبلائز کرنے میں، کرنسی کے بیہیویئر میں بڑی ہیلپ ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹس میں کمی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھیں کچھ انویسٹمنٹ کی جو ہے نا آپ کو جو ہے اناؤنسمنٹس نظر آ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے کاروبار میں اضافہ کرتی ہیں، مہنگائی میں کمی لے کر آتی ہیں، اور اکنامک ایکٹیویٹی کو بڑھاتی ہیں، جس سے ڈیفینیٹلی ایک عام آدمی کو ہی فائدہ ہوتا ہے. آف کورس ٹرانسلیشن میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، بٹ دیکھیں ہم اسٹیبلائز ہوئے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں، مشکل سے بہت پین ہم نے سہا ہے، ایک عام آدمی نے بہت پین سہا ہے. اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ ثمرات جو ہے آنا شروع، کنٹینیوٹی بڑی امپورٹنٹ ہے، کنسسٹنسی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو میرے خیال میں مہنگائی میں جو ہے وہ کمی ہونا اور ایک سرٹن لیول پہ آ جانا، اس رفتار سے نہ بڑھنا، یہ ایک پہلا سائن ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے ثمرات جو ہے وہ وائڈ اسپریڈ ہوتے ہیں. اور خرم صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے. ایک پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن بھی ایک مائل سٹون تھا، اور آج البتہ یہ ہے کہ 3 بجے خبریں ہیں کہ بولی شروع ہوگی. 3 بڑے کنسورشیم ہیں. اچھا، یہ جو اب اس معاشی اصلاحات ہو رہی ہیں، یہ جو پی آئی اے کی نجکاری خاص طور پر ہو رہی ہے، یہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے؟ جی بالکل ہے. دیکھیں معاشی اصلاحات میں کی ایک جو اسٹرکچرل ریفارم ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے. آپ دیکھیں انرجی کی پرائسز میں کمی کرنے کی جو ہے پوری ایفرٹس ہو رہی ہیں، اور پرائم منسٹر نے جو ہے 2 مرتبہ اناؤنس بھی کیا ہے. 38 روپے سے 22 روپے جو ایڈیشنل کنزمپشن انرجی کی ہوگی، اس کو 22-23 روپے پہ اب جو اس کی پرائسنگ ہوگی. مزید اس میں کمی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اس پہ بہت کام ہو رہا ہے، انرجی منسٹر اس میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائزیشن میں پہلی ٹرانزیکشن ہوئی ہے بہت عرصے بعد. آپ نے دیکھا فرسٹ وومن بینک جو ہے وہ ایک مڈل ایسٹرن بڑی لارجسٹ مڈل ایسٹرن کمپنی جو ہے وہ آ کے لے کے گئی ہے. اور دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انویسٹرز کون ہیں. ایک تو گلوبل انویسٹر بھی آ رہا ہے آپ کے پاس، دوبارہ سے ایگزٹس بھی ہوئے ہیں، بٹ آپ یہ دیکھیں گلوبل انویسٹر بھی آپ کے پاس آ رہا ہے. یو اے کی کمپنی آپ کے پاس آئی ہے. کل ایک اناؤنسمنٹ آئی ہے، 5 بڑے گروپس پاکستان کے جو ہے منرلز میں وہ گئے ہیں. ان کا کلیکٹیو آئی تھنک ایسٹیمیٹڈ ویلیو کوئی $multi-billion ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج پی آئی اے کی جو بولی ہے اس میں 4 جو ہے بڑے گروپس ہیں. ایک نے یہ کیا ہے کہ ایک شاید ہو سکتا ہے اس کا یہ پلان ہو کہ وہ جو ہے جو وننگ بیڈر ہو اس کے ساتھ جو ہے مل جائے. باقی 3 بڑے بیڈرز ہیں. اس میں ایئر بلو ہے، آر بی گروپ ہے، اس کے علاوہ ٹبا گروپ ہے. آپ پتہ یہ بہت سالڈ گروپس ہیں. ان کے ٹرن اراؤنڈ ایکسپیرینسز ہیں، ان کے ٹرانسفارمیشن کیا ہے انہوں نے کمپنیز کو بہت ساری. تو دیکھیں پی آئی اے ہمارا ایک جیول ان کراؤن رہا ہے، اور وہ آج بھی جو ہے اپنی گلوری جو ہے اچیو کر سکتا ہے، کیونکہ اتنی بڑی ڈیسپورا ہے آپ کی. تقریباً کوئی 12.25 جو ہے ملین، تقریباً کوئی آپ کہہ سکتے ہیں 1.25 کروڑ تقریباً آپ کے پاکستانیز باہر رہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ فلائٹس ہوں اور کم ٹائم میں اور ایک کمپیٹیٹو پرائس پہ آپ پاکستان آ سکے، جا سکیں. اور میں آپ کو بتاؤں ایئر لائنس نے دنیا کی اکانومیز کو بدلا ہے. مڈل ایسٹ کی آپ ایئر لائنس دیکھ لیں، ایشیا پیسیفک کی ایئر لائنس دیکھ لیں، ایون گلوبل ایئر لائنس دیکھ لیں. جب ایئر لائنس بہتر ہوتی ہیں تو ٹورزم بڑھتا ہے، ٹریڈ بڑھتا ہے، انویسٹمنٹ بڑھتی ہے آپ کے یہاں جو ہے وہ. اور پورٹس بھی آپ کے پاس ہوں، ایئر لائنس فنکشننگ ہو، اور پوری ایویشن انڈسٹری آپ کی بہتر ہو سکتی ہے. اور 3 ایئرپورٹس کی بھی میں بات کروں گا. آپ نے پی آئی اے کی بات کی ہے، 3 ایئرپورٹس کی بھی میں بات کروں گا. اس پہ بھی آگے جاتے ہوئے آپ دیکھیں گے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اور گلوبل انویسٹرز کے ساتھ جو ہے جیویز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو لیز پہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے، جس سے آپ کے ایئرپورٹس ٹرانسفارم ہوں گے اور آپ کی ایئر لائنس جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. اور اوور آل ایویشن سیکٹر بہتر ہوتا ہے تو کمیونیکیشنز اور ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے نا وہ پوری دنیا کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرتی ہے. تو یہ بڑا انشاءاللہ اچھا ہوگا. آج آپ دیکھیں گے ہوپ فلی کہ یہ چیز مٹیریلائز ہو اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں
اور PIA جو ہے وہی رہے گا, نام وہی رہے گا, کیونکہ ہماری ایموشنل اٹیچمنٹس ہیں پوری قوم کی اس کے ساتھ. ہماری دنیا کی بہترین ایئر لائن میں سے وہ رہی ہے, اس نے دنیا کی بڑی ایئر لائنس بنائی ہیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دوبارہ اپنی گلوری ڈیز جو ہے اچیو کرے گا انشاءاللہ. لیٹس سی. تھینک یو سو مچ. خرم ہمارے ساتھ تھے اور اس صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے معیشت میں بہت سارے ایسے شعبے ہوتے ہیں جس میں ٹورزم بھی ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے, آپ کے ملک کا امیج اچھا بنتا ہے اور اس کی پوری اکانومی ہے, پوری انڈسٹری ہے یہ. اور ہم اگر KP کی بات کریں, پاکستان انتہائی خوبصورت علاقوں سے مالا مال ہے, اور KP میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیاحت کے لیے بڑے اہم اقدام پچھلے کچھ دنوں میں لیے گئے ہیں. حکومت نے میزبان ایک پروگرام متعارف کروایا ہے. اچھا, میزبان کے نام سے ہوم اسٹے ٹورزم پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے, جس کے ذریعے قومی اور بین الاقوامی سیاحوں کو نجی گھروں میں قیام کی جو معیاری سہولت ہے میسر آئے گی. یعنی آپ کو اب ایک ایسا ماحول ملے گا جیسے کہ لوگ جاتے ہیں اکثر فلیٹ لے لیتے ہیں باہر کنٹریز میں, تو اس طریقے سے یہاں پہ بھی اس طریقے کا ماحول. یہ والا جو تمام تر جو پروجیکٹ ہے یہ باہر کے ملکوں میں ہم یہ والی ایکسرسائز دیکھتے ہیں, بٹ اب یہ پاکستان میں KP میں متعارف کروائی جا رہی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو سیاح آتے ہیں وہ ہمارا کلچر ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں, وہ نیٹو ہاؤس ہولڈز کا جو ایکسپیرینس ہے وہ لینا چاہتے ہیں. تو اب رہن سہن کیسا ہے, کیا پک رہا ہے, کیا بنا رہے ہیں, کیسے بات کرتے ہیں آپس میں, تو ان کے لیے وہ ایک بڑا کلچرل ایکسپیرینس ہوتا ہے جو وہ لینا چاہتے ہیں. تو اب کیا ہوگا کہ اب جو سیاح آئیں گے وہ ہوم سٹیز کریں گے, مطلب کہ جو بھی نیٹیوز وہاں کے ہوں گے جس بھی علاقے کی, KP کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, فار انسٹنس بونیر کو جاتا ہے تو وہاں پر وہ ان کسی نیٹو کے گھر کے اندر رہیں گے, اور وہ پھر obviously اس کے لیے ایک دائرہ کار ہوگا, ایک پروٹوکول ہوگا, بالکل وہی طریقہ کار ہوگا. اچھا, اس پروگرام کے تحت 30 لاکھ روپے تک کے بلا سود قرضے حکومت دے رہی ہے, اور اب تک 95 افراد میں چیکس تقسیم ہوئے ہیں. سوات, اپر چترال, لوور چترال, اپر دیر, لوور دیر, ایبٹ آباد اور مانسہرہ کے رہائشیوں کو میزبان پروگرام کے تحت یہ قرضے فراہم کیے گئے. اور اس سے قبل خیبر پختونخوا حکومت نے سیاحت کے فروغ کے لیے ٹورزم پولیس کو مستقل کرنے, ان کی تنخواہوں میں بڑا اضافہ کرنے سمیت سیاحتی مقامات کی ترقی کے لیے منصوبے شروع کرنے کا بھی اعلان کیا تھا. تو پھر یہ منصوبہ کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جایا جائے گا, گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ حبیب اللہ عارف صاحب. بہت شکریہ حبیب اللہ صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقامات پر تو بہت اچھے ہوٹلز بھی موجود ہیں, ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں. پھر یہ جو میزبان ہوم اسٹے ٹورزم پروگرام تھا, اس کا آئیڈیا کیسے آیا آپ کو, اور اب اس کو افیکٹو کیسے بنایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. تھینک یو ویری مچ سر. میرا نام حبیب ہے جی. آئی ایم ریپرزینٹنگ پروونشل گورنمنٹ ان دا ٹورزم سیکٹر رائٹ ناؤ. سر, اس طرح ہمارے پاس اللہ کی فضل سے 2 کروڑ پچھلے سال آئے تھے ہمارے ساتھ مہمان ہمارے صوبے میں. اس سال باوجود سیلابوں کے باوجود بہت خراب موسم کے بھی 1.5 کروڑ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مطلب 30-40% ہم انکریز میں جائیں گے, نہیں گئے, لیکن پھر بھی ہم نے بہت زیادہ لوگوں کی مہمانداری کی یہاں پہ. سر, ہمارے ہاں 2 گیپس ہیں جس کو ہم نے کور کرنا تھا. ایک گیپ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں اس میں سے ایک کلاس ہے, ایجوکیٹڈ کلاس, جو سکون چاہتی ہے, وہ بازار سے ہٹ کے کسی کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ادھر جو لوکلس ہیں پہاڑوں میں, ہمارے ہر ایک بندے کی زمین ہوتی ہے لیکن اس کے پاس بنانے کا پیسہ نہیں ہوتا. یہی گیپ ہم نے کور کرنا تھا, اور ہمارے پروونشل گورنمنٹ نے اس کے لیے ہم نے ایک اسکیم تجویز کی اور پروونشل گورنمنٹ مانگی, اور ہم نے تقریباً 90 بندوں کو اپ ٹو 3 ملین ہم نے ان کو پیسے دیے ہیں تھرو بینک آف خیبر. اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ روٹین کا قرضہ نہیں ہے, یہ ہم یہ جو لون دے رہے ہیں یہ بہت سافٹ لون ہے, اور یہ انٹرسٹ فری ہے جی. یہ سود کے بغیر ہے, قرض ہنسنا ہے, اور 5 سال کے اندر جو یہ کمرے بنائیں گے اس سے بزنس کریں گے, اور پھر ہمیں ہمارے پیسے قسطوں میں لوٹائیں گے. اس میں 2 چیزیں ہیں سر. ایک تو ہمارے مہمانوں کو ایک بہترین لوکل ماحول میں بازار سے باہر ایک بہترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے 2 رومز مل گئے. دوسرا, اس ایک فیملی کا جس کی زمین ہے اور جو یہ بنا رہا ہے, جس نے قرضہ لیا ہوا ہے, تو یہ لائف لانگ اس کو آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. اس کو کسی اور بزنس کی ضرورت نہیں ہے. یہی 2 کمرے وہ مارکیٹ کرے, آن لائن مارکیٹ کرتا ہے, پھر واک ان مارکیٹ کرتا ہے, تو اس کے لیے رزق کا ایک وسیلہ اللہ نے دے دیا. اچھا حبیب صاحب, ایک چیز اور بتائیے گا, ظاہر ہے ہوم اسٹے میں قیام کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے بڑی کوششیں بھی کی جاتی ہیں. آپ نے کیا SOPs بنائے اس حوالے سے, اور کیا جو گھر مالکان ہیں جن کو قرض بھی دیے جا رہے ہیں
ان کو ٹریننگ بھی دی جائے گی؟ ظاہر ہے کوئی آؤٹ سائڈر آپ کے گھر میں آ کے رہے، کیا ماحول ہونا چاہیے، کیا اس حوالے سے کوئی ٹریننگ بھی دی جائے گی انہیں؟ ایک دو NGOs ہیں جو وداؤٹ اسپینڈنگ فرام دا پبلک منی انہوں نے ہمیں آفر کیے کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے اس بزنس میں وہ ان کو جو روم کیپنگ کا، ریسیپشن کا، کھانے کا، کلینری جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہم ان سارے بندوں کو دیں گے. دوسرا ہمارا ایک چیک اینڈ بیلنس ہے کہ جب یہ پیسے یوز ہو رہے ہو تو ہمارا بینک آف خیبر کے ساتھ MOU ہے، وہ ہمیں یہ سروس دے رہی ہے. اسٹیپ وائز دیں گے ہم، ہر ایک SOP بنا ہوا ہے اس کے مطابق. پھر ہم نے میک شور کرنا ہے کہ یہ بزنس ان کا چلے. پھر ہم خود بھی ان کی ایڈورٹائزمنٹ کریں گے اپنی ویب سائٹس پہ، اور وہ بندے خود بھی تگڑے ہوتے ہیں، نیٹ تقریباً ہر جگہ پہ موجود ہے، انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. زبردست. اچھا، اور یہ بتائے گا آپ کے پراپر طور سے یہ پروگرام کب سے شروع ہو جائے گا، یہ انیشیٹ کب سے کیا جا رہا ہے، اور قومی اور بین الاقوامی جب سیاحوں کی ہم بات کرتے ہیں ان کی سیکیورٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ سر ایک تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں سر کہ جو ہمارا نارتھ آف پاکستان ہے، ہمارا پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا کا نارتھ جو ہے یہ دنیا میں کہیں سے بھی زیادہ سیف ہے. دوسری بات یہ ہمارے ہاں جو ہم تو ایسی بھی مہمان سمجھتے ہیں، گاہک نہیں سمجھتے. جو بھی ٹورسٹ ادھر آتے ہیں کلچرلی ہم اس کو مہمان سمجھتے ہیں، ہمارے لوگ بڑی خاطر کرتے ہیں اور اسی لیے لوگ زیادہ آ رہے ہیں. پھر یہ ہمارے پٹھانوں کا ایک طریقہ ہے کہ ہم مہمان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. یہ کلچرلی ہمارے یہ خون میں ہے کہ ہم نے مہمان کی خاطرداری بھی کرنی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی عزت کی، اس کی مال و دولت کی. لیکن جب یہ بزنس کے طور پہ ہم لیتے ہیں تو پھر یہ تو مکمل ذمہ داری ہوسٹ پہ آتی ہے. اور ہم میک شور کریں گے کہ جہاں پہ بھی ہم نے جو ایکچولی جو جگہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور جن کو ہم نے قرضے دیے ہیں وہ بھی سیف علاقوں میں ہے، جہاں پہ ہم سمجھتے ہوں کہ کسی وجہ سے سیفٹی ایشو ہو یا کوئی سیلاب کا خطرہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو ادھر ہم نے منع کر دیا اور ہم نے سیف جگہوں پہ لوگوں کو یہ قرضے دیے ہیں. اچھا، ذرا سا آپ نے قرضوں کے حوالے سے تو بتا دیا کہ وہ کیا اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوگی، کتنے ٹائم میں واپس کریں گے، انٹرسٹ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو قرض دیا جا رہا ہے یہ صحیح جگہ پہ ایلوکیٹ ہو رہا ہے، اس کی صحیح استعمال ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی مانیٹرنگ سسٹم آپ نے بنایا نہیں کہ اگر کوئی معیار پر نہ پورا اترے تو پھر کیا اس کے خلاف کیا کوئی کارروائی ہوگی؟ کیا سسٹم بنایا آپ نے؟ میڈم اس سے جو ہم نے جو ضمانت میں جو زمین رکھوائی ہے کہ اگر وہ نہ کرے تو یہ زمین پھر ہمارے بینک آف خیبر کے تھرو ہماری ہو جائے گی، سرکار کی. لوگ نہیں وہ جو ہم نے کیا بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہے، بڑے سنجیدہ لوگ، زیادہ تر ہائیلی ایجوکیٹڈ لڑکے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ینگ جنریشن کو دیں. پھر یو وونٹ بلیو میڈم کہ ہمارے پاس اس میں 15-16 اس میں خواتین ہیں. دے آر ایجوکیٹڈ گرلس فرام دا یونیورسٹیز، دے آر لیونگ ان کیلاش، ان سوات، ان اپر دیر، اور ان کی زمین تھی ان خواتین کی. اور ہم نے سب سے زیادہ ان پہ ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہم ان خواتین کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں. پھر دوسرے ہمارا پھر پرائرٹی میں آتے ہیں جو ہماری ینگ لاٹ ہوتی ہے، وہ سارے ماسٹرز اور ڈبل ماسٹرز ہیں. کچھ میں بلکہ اس طرح کہ ہمارے ایک پاس چترال کی ایک بچی ہے جو ٹوریزم میں اس نے MS کیا ہوا ہے. اس کی زمین تھی تو ہم نے جو اس کا گیپ تھا اس کے ایشوز کا تو ہم نے وہ کور کر دیا. اور انشاءاللہ اٹ ول بی اے گیم چینجر، اٹ ول بی اے سکسیس سٹوری انشاءاللہ. بہت شکریہ حبیب صاحب، آپ نے باخبر سے میرے کے لیے وقت نکالا. ایک چیز جو مجھے ہمارے ملک کی اتنی پسند ہے نا، آپ نے دیکھا کہ جب حبیب صاحب گفتگو کر رہے تھے وہ ٹورسٹ یا سیاح کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وہ مہمان بول رہے تھے. مہمان نوازی کریں گے. اتنے انکلوسیو ہے KP کے لوگ، نہ صرف KP کے لوگ بلکہ ہم سندھ، اب کراچی کو دیکھ لیں آپ، کراچی پورا سال بھائی پورے ملک میں ہم لوگوں کی مہمان نوازی، اور جو یہاں سے فارنرز آتے ہیں وہ یہی یادیں لے کر جاتے ہیں. ایون کہ جب ہمارا PSL ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی جو کرکٹرز آتے ہیں باہر سے وہ بھی پاکستان کی جو میزبانی ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. اگریڈ. چلیں جی، ہم لیں ایک چھوٹی سی بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. اچھا جی، بہت دنوں سے سیاسی منظرنامے میں بات کریں تو بات ہو رہی ہے جی سیاسی ڈائلاگ، سیاسی میثاق کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس دوران بہت سارے ایسے ایشوز بھی سامنے آ رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ماضی میں بھی کوششیں کی گئیں جو کہ کارآمد ثابت نہیں ہوئی. اب وزیر اعظم کے سیاسی مشیر ہیں سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب، وہ ABI نیوز کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ 4 مرتبہ بانی PTI کو جی مذاکرات کی پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے ہر بار تصادم کا راستہ اختیار کیا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عطا تارڑ جو ہیں وہ یہ بتا رہے تھے، یا اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی سیاسی ڈائلاگ ہونا چاہیے. لیکن ایک بات رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی کہ جو اختیار دیا ہوا ہے بانی PTI نے محمود خان اچکزئی صاحب کو مذاکرات کا، تو ان کے پاس تو جی مینڈیٹ ہی نہیں ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت. اور عطا تارڑ کو بات چیت کا فارمولا جو کہتے ہیں بنایا ہے، کہتے ہیں کہ جی PTI پہلے معافی مانگے،
پھر مذاکرات کی بات ہوگی. تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ کیا رہے ہیں ذرا وہ سن لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے پہلے دن سے اور آج بھی انہوں نے تصادم کا راستہ اختیار کیا ہے. تحریک تحفظ عین پاکستان کو کیا اب آپ ایک ڈائیلاگ پارٹنر نہیں مانتے؟ اگر اس میں پی ٹی آئی موجود ہے تو پھر آپ ڈائیلاگ والی بات جو ہے نا اس کو پھر نہ ہی سمجھیں. پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے 4 مرتبہ ڈائیلاگ کی جو ہے وہ پیشکش کی ہے. یوم آزادی کے موقع پہ جو میثاق کے استحکام پاکستان کی آفر جو کی ہے وہ بھی بڑی واضح تھی اور عسکری قیادت ساری اس وقت ان کے ساتھ بیٹھی تھی. اچھا ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک طرف ڈائیلاگ کی بات کی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی نے جن کو ڈائیلاگ کے لیے سامنے رکھا ہے یعنی کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو تو ان کے کہتے ہیں رانا صاحب کے ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. پھر تیسری پارٹی ایک اور ہے جو کہ عمران اسماعیل, محمود مولوی, فواد چودھری, ان کے لیے جی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہم انہیں نہیں جانتے. شفیع جان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے ان تینوں کے پاس. تو اینی ہاؤ کیا صورتحال ہے ذرا گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب. بہت شکریہ عمران صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. مذاکرات کی بات چل رہی ہے لیکن کل رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کے لیے عطا تارڑ صاحب نے بھی بات کہی کہ پہلے معذرت مانگنی ہونی چاہیے. اچھا اس کے بعد پھر گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تو وفاق کا بڑا پن ہے ورنہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی معذرت والا یا کوئی مذاکرات کی طرف جانے والا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس کوئی وجود نہیں ہے. تو آپ ایسے ماحول میں مذاکرات کی طرف بات جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا, اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے کوئی مذاکرات ہو گئے حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, بیسکلی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہو رہے ہیں نا, تو اگر مذاکرات ہو گئے اور کچھ ماحول میں نرمی آ گئی یا کوئی بہتری آ گئی تو اس میں ان کا سراسر نقصان ہے اور پی ٹی آئی کا فائدہ ہوگا. اپیرنٹلی تو ایسے ہی لگتا ہے نا, اس سے ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں یہ, کیونکہ اتنی سینئر لیڈرشپ نہیں ہے جو کہ سینئر لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ایک انہوں نے بردباری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے یقین دلایا کہ وہ مفاہمتی عمل میں یا ڈائیلاگ کے اندر وہ اپنا کردار ادا کریں گے اور کرنا چاہتے ہیں. اور میرا یہ سوال بھی تھا ان سے کہ میں نے ان سے پوچھا ڈائریکٹ کہ بھائی آپ اگر مفاہمتی عمل میں آپ اپنا حصہ ڈالیں گے یا مذاکرات کے لیے آپ کوشش کریں گے تو اس میں تو آپ کا نقصان ہے, آپ کی حکومت کو خطرہ ہوگا. تو انہوں نے ایک بات کی کہ جی حکومت وقت جو ہے وہ ہمیشہ اس کو ایک ٹھنڈا ماحول اچھا لگتا ہے جس میں وہ کام کر سکیں. ایک گرم سیاسی ماحول کے اندر جس میں ٹیمپریچرز ہائی ہوں اس میں کام نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پہلے بھی کئی بار یہ چیزیں دیکھی ہیں اور یہ نقصان دہ ہے سب کے لیے. آج لگتا ہے کہ ان کے لیے ہے, کل کسی اور کے لیے ہوگا. تو لہٰذا سیاسی ڈائیلاگز جو ہیں وہ اس کا راستہ ہموار کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کا وعدہ کیا ہے کہ وہ اس میں کوشش کریں گے. تو عمران صاحب ویسے آپ کس کھاتے میں کہتے ہیں نا مذاکرات کے لیے سرگرم ہے؟ آپ کو تو کوئی بھی پارٹی نہیں مان رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے جو مشکل وقت میں جو چھوڑ گئے وہ کیا ہماری بات کو لے کے آگے بڑھیں گے, وہ ان کو ہیں کون؟ ایک طرح سے ان کا سوال یہ ہے. عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب بڑے بے بس ہیں. تو یہ پھر آپ کیا مذاکرات کس سے کر رہے ہیں آپ؟ پھر ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کو, ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں اکانومی کو, ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو آنے والے مستقبل کے لیے. پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جس وقت اکنامک سچویشن ہے یا اکنامک میلٹ ڈاؤن جس کو لوگ کہتے ہیں, وہ ہے اسی وجہ سے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچرز بہت ہائی ہیں. اکنامک سٹیبلٹی جب تک نہیں آتی یا آپ کہہ لیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں جب تک نہیں آ گئی, جب تک کہ ہم ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ انویسٹمنٹ کے لیے نہیں دیں گے لوگ. جب آپ کنڈیوسو انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو حکومت, اسٹیبلشمنٹ, اپوزیشن سب کم سے کم ایک براڈر ایجنڈا کے اوپر تو ایک پیج پر چاہیے. اور اگر کوئی ایک ایلیمنٹ اس میں سے ایک پیج پر نہیں آتا, مثال کے طور پہ حکومت آ جاتی ہے, اپوزیشن آ جاتی ہے, حکومت آ جاتی ہے اپوزیشن نہیں آتی, پرابلم ہے. اگر حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر ہیں, اسٹیبلشمنٹ نہیں آتی, پرابلم ہے. اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں اور باقی لوگ نہیں آتے, پرابلم ہے. اچھا پرابلم ایک یہ بھی ہے یہ کہ وہ بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی سچویشن نہیں ہے مذاکرات کی اور یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ مذاکرات ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں, پوری پارٹی کا یہی موقف ہے, یہی نظریہ ہے؟
دیکھیں میں جو پی ٹی آئی کے دوستوں سے ملا ہوں نا, پرانے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں, 100% لوگوں نے یک زبان یہ بات کی ہے کہ مذاکرات ہی واحد حل ہے, واحد راستہ ہے. دیکھیں نا, یا میں اگین آپ سے بھی بات کر رہا ہوں کہ یا تو وہ انقلاب لے آتے یا وہ جو ہیں دوسری طرف وہ کوئی نیریٹو اپنا بہتر بنا لیتے عمران خان سے. وہ نہ وہ نیریٹو بہتر بنایا نہ یہ کوئی انقلاب لا سکے. سو اب ہمیں وہ وقت ہے کہ ہمیں اس وقت جو پاکستان کی انٹرنیشنل پوزیشن ہے نا, جو ہم نے انڈیا سے جنگ جیتی ہے, انڈیا فلیٹ گراؤنڈ پہ گرا ہوا ہے, ہم اس جنگ جیتنے کی وجہ سے پاکستان کا ایک امیج ایک دم سے اٹھ گیا ہے. کبھی ہم نے نہیں دیکھا امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ آرمی چیف کو بلا کے لنچ کرے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ امریکن پریزیڈنٹ ان ایبسنس آف آرمی چیف وہ اس کی بات کرے, تعریفیں کرے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو الائز تھے وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب سعودی عرب اور چائنا, امریکہ, تینوں کو ایک ساتھ کھڑا کرنا اپنے ساتھ ایک بڑا ٹاسک ہے, جیگنٹک ٹاسک ہے اس وقت ہے. لیکن وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا ریئل مین میں. ایک عام آدمی کو اس کے فوائد کیا ہیں, وہ ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں. سو اس کی ذات کو کب فائدہ ہوگا؟ اس کی ذات کو جب فائدہ ہوگا جب پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوگا, اور پاکستان کی اکانومی کو جب فائدہ ہوگا جب ٹیمپریچرز نیچے آئیں گے. اچھا, آپ بار بار کہہ رہے ہیں ٹیمپریچر نیچے آنا چاہیے, ظاہر ہے اس میں سب کا فائدہ ہے, اس میں مفاد ہے. اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی پی ٹی آئی کے پرانے لوگوں سے بات ہوتی ہے تو ان میں اکثریت یہ کہتی ہے کہ جی مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. لیکن گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی اکثریت تو یہ کہتی ہے پی ٹی آئی کی کہ بھائی یہ کیا سلسلہ ہے, اور اسی طریقے سے بانی اندر رہیں تاکہ ان کی دکان چلتی رہے. تو آپ کے بھی یہی خیالات ہیں کہ پارٹی کے اندر تقسیم ہے, دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ نہ ان کو پاکستان سے پیار ہے, نہ انہیں عمران خان سے پیار ہے, نہ انہیں پاکستان کی عوام سے کوئی لینا دینا ہے, محبت ہے. وہ تو چلے گئے یہاں سے, وہ وہیں خوش ہیں. ان کو تو ڈالر سے پیار ہو گیا, ڈالر آ رہے ہیں, وہاں موج لگی پڑی ہے. یہ عادل راجہ جیسے لوگ روز ٹی وی پر بیٹھ کے پاکستان کی ایسی کی تیسی پھرتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ ان کو پاکستان سے پیار ہے؟ اب ادھر پرابلم ایک پڑی ہوئی ہے کہ پاکستان کے جو پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ اٹھا کے پی ٹی آئی آفیشیل پہ ڈال دیتے ہیں ایسے لوگوں کے ولاگز اور ان کے ٹویٹس اور ساری چیزیں, جس سے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس کو اون کرتی ہے اور پی ٹی آئی کی اپنی سوچ یہ, حالانکہ ایسا نہیں ہے. پی ٹی آئی محب وطن جماعت ہے نا, ایسا تو نہیں ہے. تو ایک یہ جو چیز کریٹ ہو گئی ہے, اس سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, یہ فیصل کریم کنڈی کی بات کسی حد تک بالکل درست ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر ہے, عمران خان کے باہر آنے سے ان کی دکان. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمران صاحب, آپ نے باخبر سے میرے کے لیے وقت نکالا. اور دیکھیں سیاسی استحکام کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ڈائلاگ ہو, بات چیت ہو, ٹیبل پر بیٹھ کر ہو, بٹ مگر یہ ڈائلاگ کرے گا کون, یہ بڑا سوال ہے. وہ کون ہے جس نے ڈائلاگ کرنے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے؟ عمران اسماعیل صاحب کریں گے, کون کرے گا, یہ ایک بڑا سوال ہے. چلے جی, بڑی گرما گرم باتیں دیکھ لیتے ہیں کیا معاملہ ہے. لیکن اب ہم ذرا سیاست کے گرم ماحول سے نکل کے ٹھنڈے ماحول میں آ جاتے ہیں, بیکاز ہم صحت عامہ کی بات کر رہے ہیں. اور سردیوں میں جب موسم سرد گرم ہونے لگتا ہے تو لوگوں کو بڑے مسائل, طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں اکثر و بیشتر اس میں لوگ جو ہیں وہ سردی کا شکار ہو جاتے ہیں, ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. خاص طور پر جی کسی کے پرانے زخم میں چوٹ لگنے کی بات کر رہی ہوں. میں نے آپ کو اس میں اسپیشلی میں نے کلیریفائی کر دیا, میں وہ پرانے زخم جو شاعری میں یوز ہوتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہی. جو چوٹ اکثر لوگوں کو لگ جاتی ہے وہ پھر سے درد کرنے لگتی ہے سردیوں میں, ہڈی جوڑوں کے درد, یہ والے مسائل ہو جاتے ہیں. بالکل جی, اس میں اچھا ہڈی اور جوڑوں کے درد کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن یہ بڑی ایک تشویش والی صورت حال ہے کیونکہ سردیوں کے اندر کیوں آپ کو جوائنٹ پین ہوتی ہے. اچھا ایک اور بات بھی نا بڑی مشہور کہ سردیوں کی لگی ہوئی چوٹ جو ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کو موقع پر محسوس نہیں ہوتی, وہ آپ کو آفٹر 2-3-4 ڈیز یا آفٹر ویک وہ درد آپ کو نکل کے آتی ہے. تو آج ہم اپنے سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ سردیوں میں جوڑوں, ہڈیوں اور پرانی چوٹ میں درد کیوں ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہمارے ناظرین کو کیا کرنا چاہیے. چلیں جی, تو اس سے بات کر رہے تھے سینئر آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن پروفیسر ڈاکٹر پرویز انجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر پرویز ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے بتائیں, یہ ٹھیک ہے کہ ٹھنڈی جو ہوا چلتی ہے یہ کیا ذریعہ بنتی ہے لوگوں کی جو ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے, جوڑوں میں درد ہو رہا ہے, سردیوں میں عموماً ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ اس موضوع پہ بات کی جا سکے. سردیوں میں
درد ہونے کی 2-4 وجوہات ہیں جو بہت کامن، میں کوشش کروں گا عام الفاظ میں بیان کروں تاکہ ہمارے ناظرین، آپ کا میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ان کو تک پہنچ سکے. سردیوں میں ہر چیز سکڑ جاتی ہے، یہ تو ایک عام آدمی کو معلوم ہے. تو خون کا دباؤ جو ہوتا ہے نا، ہمارے نالیاں، خون کی نالیاں ہوتی ہیں جس کو ہم بلڈ ویسل کہتے ہیں، وہ سکڑ جاتی ہیں، جسے ہم ویزو کنسٹرکشن بھی کہتے ہیں. جی، جب خون کی نالیاں سکڑتی ہیں تو ویزو کنسٹرکشن انگلش کا لفظ ہے، میں عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں. تو اس کے خون کا بہاؤ جو وہ کم ہو جاتا ہے، اور جتنی پیریفری پہ جائیں، دل سے دور جائیں، اتنے خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے درد ہونے کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک کولڈ کی وجہ سے جو جوائنٹ ہے نا ہمارے، اللہ تعالیٰ نے ایک فلوئڈ دیا ہوا ہے جس سے جوائنٹ موو کرتے ہیں، جسے ہم سائنوویل فلوئڈ کہتے ہیں. تو آپ کو یہ معلوم ہے اور عام لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، اس لیے کریکنگ کی بات. جی، سائنوویل فلوئڈ جسے کہتے ہیں، وہ فلوئڈ جو گاڑھا ہو جاتا ہے. نہیں، وہ ایج فیکٹر کی وجہ سے گاڑھا ہوتا ہے؟ سردیوں کی بات کر رہا ہوں. ایج فیکٹر سے بھی ہوتا ہے لیکن میں اس کی بات ابھی نہیں کر رہے. سردیوں میں گاڑھا ہو جاتا ہے، پھیلاؤ کم ہو جاتا ہے، خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، تو وہ سائنوویل فلوئڈ بھی گاڑھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جوائنٹ کی موومنٹ جو ہے نا کم ہوتی ہے اور فریکشن زیادہ ہوتا ہے، رگڑ زیادہ ہوتی ہے. پھر ایک تیسری بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ڈیمپ ویدر ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں لو بیرومیٹرک پریشر. ایئر پریشر جو ہے لو ہو جاتا ہے سردیوں میں، تو ہماری جو ٹینڈنس ہیں، مسلس ہیں، وہ اسٹیف ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں. اور جب وہ پھیل جاتی ہیں، اسٹیف ہو جاتی ہیں، ایکسپینڈ کر جاتی ہیں، تو نیچے جو نرو ہیں، جیسے ہم رگ، بعض لوگ رگ کہتے ہیں، بعض لوگ نس کہتے ہیں، اس پر پریشر ڈالتی ہیں اور اس وجہ سے نسوں میں درد ہوتا ہے. کہتے ہیں نسوں کا کھچاؤ ہو رہا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ تو اب بالکل آپ نے بڑے اچھے سے بتا دیا. وجہ یہ ہے، تینوں چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ دیکھیے، یہ اس سے مختلف طریقے سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، اور عموماً یہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب موسم بدل رہا ہوتا ہے. اس لیے جب سردیاں پوری طرح آ جاتی ہیں تو لوگ احتیاط کر لیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پہلی تو سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے جسم کو گرم رکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، گرم رکھنے میں مراد یہ کہ کپڑے ویسے پہنیں، دستانے پہنیں، اور اپنے آپ کو گرم رکھنے کی، اگر ہمارے ضعیف لوگ ہیں، ہیٹر کا استعمال کریں. ٹھنڈ سے بچیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ اس طرح کے کپڑے پہنیں. مشروبات ہیں، خوراک ہے، گرم جس طرح کافی، چائے، سوپ کا استعمال زیادہ کریں، ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں. سردیوں میں بجائے گوشت سے مچھلی زیادہ فائدہ مند ہے. گرین ویجیٹیبلز بہت فائدہ مند ہیں. ڈرائی فروٹس میں اس لیے نہیں کہتا کہ بہت مہنگے ہو گئے ہیں، لوگوں کے پہنچ سے دور ہیں. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنے ایکسرسائز کریں. کچھ نہ ہر شخص اپنی ایج کے حساب سے کچھ نہ کچھ ایکسرسائز ضرور کرے تاکہ جسم کو گرم رکھ سکے. تو یہ بیرونی دباؤ جب ہمارا جسم کو گرمی پہنچے گی، تاکہ وہ جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ تیز ہو، وہ اچھا ہو، تو اس سے بہت کچھ بہتر ہوگی. اچھا، یہ جو پرانی چوٹ کے حوالے سے بات ہے کہ اس میں درد ایک دم سے واپس آ جاتا ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہاں، جب پرانی چوٹ میں یہی جو وجوہات آپ کو بتائیں، وہاں بلڈ فلو کم ہو جاتا ہے، وہاں کے مسلس ٹائٹ ہو جاتے ہیں، نسیں سکڑ جاتی ہیں. نہیں، ہم سمجھتے ہیں صحیح سے ہیل نہیں ہو سکا. نہیں، وہ ہیل اپنی جگہ پہ ہو جائے. اگر صحیح سے ہیل نہیں ہوتا تو پھر گرمیوں میں بھی درد ہونا چاہیے. گرمیوں میں نہیں ہوتا، اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی پوری خوراک، بلڈ سپلائی کیا ہے؟ خوراک ہے مسلس کی. اگر بلڈ سپلائی انگلیوں میں نہ پہنچے، یہ پنک ہیں، یہ بلو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بلڈ سپلائی جو ہماری خوراک ہے مسلس کی، نسوں کی، ٹینڈنس کی، تو ان تک کم پہنچتی ہیں. اور جو باتیں بتائی میں نے آپ کو، وہاں کی جو نسیں ہیں، ٹینڈنس ہیں، مسلس ہیں، جس سے موو کرتے ہیں اپنے آپ کو، وہ سکڑ جاتی ہیں، ایکسپینڈ کر جاتی ہیں. پھر جس طرح آپ کو بتایا، فلوئڈ جو ہے وہ ایک بہاؤ چل رہا تھا، اس سے ایک نارمل، وہ تھک ہو جاتا ہے، اس کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، رگڑ ہونے لگتی ہے. اس لیے وہ درد. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پہلے ہم جو آپریشن کرتے ہیں، کہیں پلیٹ ڈالتے ہیں، راڈ ڈالتے ہیں اسٹیل کے، اس میں درد ہو جاتا ہے. یہ ساری وجوہات یہی ہیں. تو اگر ویسے ڈاکٹر صاحب کسی کو درد ہو رہا ہے جوڑوں میں یا ہڈی میں، اب آبویسلی وہ ڈائٹ والا جو پروسیس ہے وہ تو ایک لانگ ٹرم چیز ہے نا، تو اس کے لیے شارٹ ٹرم کیا کیا جائے؟ پھر کوئی آئل سے مساج کر لیا؟ اب وہ میڈیسن کا پارٹ میں نے چھوڑ دیا. اپنے آپ کو گرم رکھے، جس طرح یہ بھی ایک میڈیکیشن ہے. ٹھیک ہے. ویٹ اس کا کم ہو. ٹھیک ہے. ویٹ بھی کم.
اور میڈیکیشن کے لیے ظاہر ہے ڈاکٹرز کو رجوع کرنا پڑے گا. میڈیکیشن بالکل نہ کریں, پین کلرز کھا لیتے نا, یہ بڑا مسئلہ ہے. ایسے اوائنٹمنٹ آ گئے جو پین ریلیف جی بالکل, وہ لوکل اپلیکیشن ہوتی ہے, وہ دواؤں میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہی ان میں ہوتی ہیں, مگر وہ لوکل اپلیکیشن ہے. جی ٹاپیکل کہہ لیں آپ, جس جوڑ میں درد وہاں لگا لیا تو اس سے سودنگ ایفیکٹ ہوتا ہے. سکائی کر لیں, اس سے سودنگ ایفیکٹ ہوتا ہے. یہ عام سی چیزیں ہیں جو وقتی طور پہ درد کو کم کر سکتے ہیں. زبردست. لیکن پرماننٹ علاج کے لیے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے خبر سے بہت شکریہ. اور بار بار جب بھی ہم صحت سے ریلیٹڈ سیگمنٹ کرتے ہیں آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن سے گریز کریں. درد ہو رہی ہے, بخار چڑھا ہے, سر میں درد ہو رہی ہے, ہڈی میں درد ہو رہی ہے, پین کلر نہ کھا لیا کریں پلیز. جائیں تھوڑی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. چائے بنے بس دانےدار, چائے بنے بس کپال دانےدار, کپال دانےدار, چائے بنے بس کپال دانےدار. نیا سنسلک تھک اینڈ لانگ, اس میں ہے یوگرٹ پروٹین اور کیراٹن کا سپر مکس, جس سے بال دکھے 2 گنا زیادہ گھنے اور ممکن کریں ہر ہیئر سٹائل. کیسا لگا ہمارا سٹائل اس شادی سیزن؟ جب بال ہوتے کوئی بھی سٹائل کرو پک. بدل گیا, بدل گیا, بدل گیا, بدل گیا. بدلتے ٹائم کے لیے نئے لک اور ایکسپیرینس کے ساتھ جیز کیش ہے نا. بدل گیا, بدل گیا, بدل گیا, بدل گیا. بدلتے ٹائم کے لیے نئے لک اور ایکسپیرینس کے ساتھ جیز کیش ہے نا. آج بھائی بڑے بڑے لوگوں کا بڑا اہم دن ہے, تو ہم بات کر رہے ہیں ملکہ ترنم نور جہاں کی, اور آج ان کی برسی کا دن ہے. تو موسیقی کی جی اس ملکہ کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے جو بھی گایا امر کر دیا. 21 ستمبر 1926 کو قصور میں پیدا ہوئی, اور ان کا نام جی اللہ رکھی تھا. بالکل. اور فن کی دنیا میں نور جہاں بہت کم عمری میں جب آئیں تو انہوں نے غیر معمولی گلوکاری سے اپنی پہچان بنائی, اور اردو, پنجابی اور دیگر زبانوں میں ہزاروں گیت گائے, اور وہ جو بھی گیت گایا وہ امر ہو گیا, جن میں فلمی نغموں کے ساتھ ساتھ ملی نغمے بھی شامل. ترنم نور جہاں محض ایک گلوکارہ نہیں بلکہ ایک عہد کا نام ہے, اور 23 دسمبر سن 2000 کو موسیقی کا یہ ستارہ ڈوب گیا اور ہمارے دلوں کو ویران چھوڑ گیا, لیکن ان کے گیتوں کی ترنم آج بھی کانوں میں چاشنی گول رہی ہے. کیا بات ہے ملکہ نور جہاں کی, اور جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا, ایک تو ترنم بھی تھا ان کی آواز میں, اور جس طرح ان کی ساڑیز, ان کا میک اپ, ان کی جولری, ایک کہتے ہیں نا بڑا ایک لوگوں کو, اور جو انہوں نے ملی نغمے گائے. 1965 کی جنگ میں جی جو کردار میڈم کے ملی نغموں نے ادا کیا ہے, آئی تھنک وہ ہم بھلا نہیں سکتے ہیں. چلیں جی, ہمیں دے اجازت, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.